रहमतों से भरी शाम, मरहबा रमजान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह के पाक नाम से 12वें पारे का आगाज करते हैं। 12वें पारे में हम सूरा हूद को देखेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह सूरा यूसुफ को। इरशाद है जहानों के बादशाह का, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दी इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा कुल्लुन फी किताबिम मुबीन। जमीन में चलने वाला कोई जानदार नहीं मगर उसका रिस्क अल्लाह ताला के जिम्मे है, और वो उसके ठहरने की जगह को भी जानता है और उसके सौंपे जाने की जगह को भी। सब कुछ एक वाज़ेह किताब में है। जमीन में कितने जानदार बसते हैं? अगर हम किस्मों के एतबार से देखें तो जानवरों की 2 लाख से ज्यादा किस्में हैं। इनमें से कोई जानदार ऐसा नहीं जिसका रिस्क अल्लाह ताला के जिम्मे ना हो। और अल्लाह ताला ये भी जानता है किस इंसान ने किस माँ के पेट से जन्म लेना है और किस जानवर ने किस माँ के पेट से, और उसके सौंपे जाने की जगह को भी, यानी अपनी वफात के बाद, खत्म होने के बाद किसने कहाँ जाना है। फिर फरमाया, और वही है जिसने आसमानों और जमीन को 6 दिनों में पैदा किया और उसका अर्श पानी पर था, ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में अमल के एतबार से कौन ज्यादा अच्छा है। और यकीनन अगर आप कहें कि बिलाशुबा तुम मौत के बाद उठाए जाने वाले हो, तो जिन लोगों ने कुफ्र किया है वो यकीनन जरूर कहेंगे कि ये तो खुला जादू है। आप इमेजिन करेंगे कि अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी बात के साथ इंसानी जिंदगी की काविश को अटैच किया है। जिसने जमीन और आसमान को 6 दिन में पैदा किया और उसके कंट्रोल के लिए अल्लाह ताला ने अपने अर्श की बात बताई कि उसका अर्श पानी पर था। और ये सब कुछ क्यों था? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हें आजमाए तुम में से कौन सबसे अच्छे अमल करने वाला है। ये इंसान की जिंदगी का मकसद और ये है कायनात के बनाए जाने का मकसद। और फरमाया, और यकीनन अगर आप कहें कि बिलाशुबा तुम मौत के बाद उठाए जाने वाले हो, तो जिन लोगों ने कुफ्र किया है वो यकीनन जरूर कहेंगे कि ये तो खुला जादू है। और यकीनन अगर हम एक गिनी हुई मुद्दत तक उनसे अजाब को मुअख्खर कर दें, तो यकीनन वो जरूर कहेंगे कि क्या चीज उसे रोक रही है। अला यौम यअतीहिम लैसा मसरूफन अनहुम, सुन लो जिस दिन वो उन पर आ जाएगा तो वो उनसे हटाया जाने वाला नहीं है और उनको वही घेर लेगा जिसका वो मजाक उड़ाते थे। अल्लाह ताला ने वाज़ेह किया है कि अगर काफिरों पर कुछ दिन के लिए, कुछ अरसे के लिए अजाब को मौकूफ कर दें तो वो समझते हैं कि बेबुनियाद धमकी है और जल्द अजाब लाने का मुतालबा करते हैं। अल्लाह ताला तो तकब्बुर करने वालों को, सरकशों को जल्दी इसलिए नहीं पकड़ता ताकि वो अपनी इस्लाह कर लें या अपने आप को मुजरिम साबित कर दें। अहले ईमान कभी अजाब लाने का मुतालबा नहीं करते। रुकू नंबर 2 है, वलइन अज़क़नल इंसाना मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु, और यकीनन अगर हम इंसान को अपनी किसी रहमत का मजा चखाएं फिर हम वो उससे छीन लें, तो बिलाशुबा वो यकीनन इंतहाई नाउमीद, बेहद नाशुक्रा होता है।
اور یقیناً اگر ہم مصیبت کے بعد جو اسے پہنچی اسے نعمت کا مزہ چکھائیں تو یقیناً وہ ضرور کہے گا کہ ساری تکلیفیں مجھ سے دور ہو گئیں. بے شک وہ یقیناً بڑا پھولنے والا، بڑا فخر کرنے والا ہے. انسان کی نفسیات کی بات ان آیات میں نظر آتی ہے کہ انسان پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہو، رحمت ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب نہیں ہوتا، شکر گزار نہیں ہوتا، لیکن چھن جائے تو نا امید ہو جاتا ہے، نا شکرہ بن جاتا ہے، جیسے آج کل پینڈیمک میں لوگوں کی کیفیت ہے. اور اگر مصیبت کے بعد نعمت ملے تو انسان بڑا پھولنے والا، بہت فخر کرنے والا بن جاتا ہے. آج اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس وقت ساری دنیا کے انسان ایک تکلیف دہ وبا سے گزر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس وبا نے ختم تو ہونا ہے. اس وبا کے بعد، پینڈیمک کے بعد کیا رویہ ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا کہ جب انسان وبا میں ہوتے ہوئے، کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہوئے رب کی طرف رجوع نہیں کرتا تو پھر اس کے ختم ہونے کے بعد اطراحٹ میں مبتلا ہو جاتا ہے، اکڑنے لگتا ہے، فخر کرنے لگتا ہے. یا اللہ ہم سب کو بچا لے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے اطراحٹ سے اور فخر سے کیسے بچیں؟ انسان جب یہ سمجھ لیتا ہے نہ میرا حق تھا کہ یہ نعمتیں مجھے ملتی، اللہ تعالیٰ نے رحمت کی ہے، تو اللہ کی رحمت کو محسوس کرتے ہوئے وہ شکر گزار بن جاتا ہے اور فخر اور غرور میں مبتلا ہونے سے بچ جاتا ہے. مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور نیکیاں کی، یہی لوگ ہیں جن کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے. خوشحالی میں سچے ایمان لانے والے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور مصیبت میں صبر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اس کی دی ہوئی توفیق سے، جس کو اللہ تعالیٰ پر پختہ یقین ہو وہ صالح زندگی گزار سکتا ہے. یا ارحم الراحمین، ہمیں اپنی ذات کا سچا یقین نصیب فرمانا، نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمانا. پھر شاید آپ اس کا کوئی حصہ چھوڑ دینے والے ہیں جو آپ کی جانب وحی کیا جاتا ہے، یا اس پر آپ کا سینہ تنگ ہونے والا ہے کہ وہ کہیں گے اس پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، یا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا. یقیناً آپ تو محض خبردار کر دینے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا نگران ہے. جس نے اللہ کا پیغام پہنچانا ہے اسے خزانوں کی کیا ضرورت. کچھ لوگ کم فہم ہوتے ہیں، جھوٹی باتوں پر فخر کرنے والے ہوتے ہیں، جو رسالت کے مقام سے بے خبر ہوتے ہیں، رسول بنانے کی، رسول بھیجنے کی حکمت کو نہیں سمجھتے، وہ رسولوں کا مالدار ہونا زیادہ ضروری خیال کرتے ہیں. حالانکہ رسول کا فرض تو اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دے، برے انجام سے ڈرا دے، اس کے بعد رسولوں کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. ام یقولون افترا، یا وہ کہتے ہیں کہ اس نے یہ قرآن خود گھڑ رکھا ہے. آپ کہہ دیں کہ تم بھی اس جیسی 10 گھڑی ہوئی صورتیں لے آؤ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ جسے بھی تم بلا سکتے ہو بلا لاؤ اگر واقعی تم سچے ہو. پیغمبر کی سچائی کا ثبوت تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. کلام اتنا عظیم ہے اور پیغمبر کی سچائی کا منہ بولتا ثبوت ہے. حقیقت یہ ہے کہ دور کوئی بھی ہو، لوگ مادے پر یقین رکھتے ہیں. جو چیز نظر آتی ہے، جس کو ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں، جس کو سونگھ سکتے ہیں، چکھ سکتے ہیں، کانوں سے سن سکتے ہیں، مادی اعتبار سے لوگ تولتے ہیں. اب دیکھیں کسی انسان کے بارے میں یہ جانچنا چاہیں آج کے لوگ کہ یہ کیسا انسان ہے تو اسے کیسے تولتے ہیں؟ اس کے لباس سے، اس کے جوتے سے، اس کی گاڑی سے، اس کی پہننے اوڑھنے برتنے سے. تو ہماری ساری سوسائٹی کا معیار کتنا گر گیا. پیمانے بدل ڈالے ہیں. اصل پیمانہ تو تقوی ہی ہے، اور متقی تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھ کر اس کے احکامات کی پابندی کرتا ہے اور اس کے عذابوں کے خوف سے اس کے روکے سے رک جاتا ہے. اور عزت کا حق تو متقی ہی رکھتا ہے. چنانچہ اگر وہ آپ کی بات قبول نہ کریں
تو جان لو کہ بلا شبہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے اتارا گیا ہے اور یہ کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کیا تم فرما بردار ہو؟ جو کوئی دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا ارادہ رکھتا ہے، یعنی جو دنیا کو ہی مقصد بنا لیتا ہے، محدود مقاصد کے لیے کام کرتا ہے، ہم ان کے اعمال کا اسی دنیا ہی میں انہیں پورا پورا بدلہ دے دیں گے اور اسی دنیا میں ان سے کمی نہیں کی جائے گی۔ بات یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے خطرے کی بہت بڑی گھنٹی ہے کہ ایک انسان نیک عمل کرتا ہے، اگر اس کے اندر اخلاص اور للہیت نہیں ہوتی، قیامت کے دن وہ عمل اس کے لیے وبال بن جائے گا۔ پھر فرمایا یہی لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آگ کے سوا کچھ نہیں، اور انہوں نے جو کچھ دنیا میں بنایا وہ سب برباد ہو گیا، اور باطل ہیں جو وہ عمل کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے تھے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے بے شک دنیا ملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے مگر ذکر اللہ، اور جو اس کی مدد کرے اور عالم کے یا طالب علم کے۔ ترمذی کی 2322 نمبر روایت ہے۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو کیا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہو اور ایک گواہ اس کی طرف سے اس کی تائید کر رہا ہو، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب بھی جو رہنما اور رحمت تھی، یہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور گروہوں میں سے جو اس کا انکار کرے گا تو اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے، چنانچہ اس کے بارے میں کسی شک میں نہ رہے، آپ کے رب کی طرف سے یقیناً یہ حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کوئی جھوٹ گھڑے؟ یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور گواہ کہیں گے کہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ کہا تھا۔ اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، سن لو ظالموں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے سے مراد اللہ تعالیٰ کے پیغام پر جھوٹ گھڑنا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اپنا پیغام براہ راست نہیں پہنچاتے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور پیغمبر کے بعد ایمان لانے والے پہنچاتے ہیں۔ ہوتا یہ کہ جب لوگ دعوت دینے والے کو ایک عام انسان کی حیثیت میں دیکھتے ہیں، اس پر اعتراض کرتے ہیں، جیسے ابلیس نے آدم علیہ السلام پر اعتراض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے، آگ مٹی سے افضل ہے، انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ پھر فرمایا الذین یصدون عن سبیل اللہ ویبغونها عوجا، جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے لوگوں کو باز رکھتے ہیں اور اس میں کجی تلاش کرتے ہیں، اور وہی آخرت کا انکار کرنے والے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے راستوں کو ٹیڑھا کرنے کے لیے سب سے پہلے انسانوں کی سوچ کو ٹیڑھا کیا جاتا ہے، شعور میں خرابی پیدا کی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر زندگی کی بنیادی حقیقتوں کے بارے میں کجی پیدا کی جاتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، نفع و نقصان کا مالک کسی اور کو بھی ثابت کرنے کی کوشش کرنا، دنیا میں کسی سے مدد مانگنے کے فوائد بھی سمجھائے جاتے ہیں۔ یوں انسان کی فکر کو ٹیڑھا کر دیا جاتا ہے۔ سوچ کا مرکز ٹیڑھا ہو جائے تو باقی زندگی کے معاملات کو سیدھا کرنا ممکن نہیں رہتا۔ جب بھی مرکز توجہ بدل جاتا ہے، اس کے بدل جانے سے انسان اللہ کی مرضی کو خاطر میں نہیں لاتا۔ آج کے دور میں لوگوں کو یہی سمجھایا گیا، آپ کی ذات ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کے فیصلے ہیں، اور اسلام یہ بتاتا ہے آپ کی ذات ہے، اللہ کی عنایت ہے، آپ کی مرضی نہیں، آپ کے خالق کی مرضی ہے۔ آپ نے جواب دہ ہونا ہے، جو آپ کو ملا وہ آپ کا نہیں، وہ آپ کو دیا گیا، لہٰذا آپ اپنے مالک کے آگے جھک جائیں۔ وہ زمین میں بے بس کر دینے والے نہ تھے، اور نہ ہی ان کے علاوہ ان کے لیے کوئی مددگار ہے۔ ان کے لیے 2 گنا عذاب کیا جائے گا۔ وہ نہ سننے کی استطاعت رکھتے تھے اور نہ ہی وہ دیکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے راستوں کو ٹیڑھا کرنے والوں کی تدبیریں انسانوں کے شعور کو خراب کر سکتی ہیں، عمل کو خراب کر سکتی ہیں، نظام کو خراب کر سکتی ہیں، پوری زمین کو فساد سے بھر سکتی ہیں، لیکن اللہ کو عاجز نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل کر سکتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو خسارے میں ڈالا
اور وہ سب کچھ ان سے کھو گیا جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ کوئی شک نہیں یہی لوگ آخرت میں بلا شبہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ اس سے بڑا کیا فساد ہوگا، اس سے بڑا کیا خسارہ ہوگا کہ انسان کو آگ ہی میں پھینک دیا جائے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ہیں، اپنے رب کی طرف عاجزی اختیار کی ہے، یہی لوگ جنت والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ان دونوں گروہوں کی مثال اندھے اور بہرے کی طرح اور دیکھنے اور سننے والے کی طرح ہے۔ کیا دونوں مثال میں یکساں ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ دوزخ والے اور جنت والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جو اپنی آنکھوں، اپنے کانوں اور اپنے شعور کا استعمال کر کے حقیقت کو پا لیتے ہیں، اپنے آپ کو اسی کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، اور وہ جو اندھے بہرے گونگے بن کے رہتے ہیں، اپنے شعور کو استعمال نہیں کرتے، نہ دونوں گروہوں کی زندگی ایک جیسی، نہ ان کا انجام ایک جیسا۔ رکوع نمبر 3 ہے، اور یہ سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کے انجام کے بارے میں ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور ہم نے نوح کو اس کی قوم میں بھیجا، یقیناً میں تمہارے لیے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں۔ قریش نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچانے کی حد کر دی، تو انسانی تاریخ میں انبیاء کی دعوت، قوم کی تکذیب، پھر مومن کی نجات اور کافروں کے ہلاک ہونے سے واضح کیا گیا کہ آج کی تکذیب اور آج کا تشدد نیا نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام کے دور سے یہی حالات چلے آ رہے ہیں۔ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کی طرف بلایا، بلا شبہ میں تم پر ایک دردناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ سیدنا نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا کہ اگر اپنی یا کسی اور کی مرضی جاری رکھو گے، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق نہیں جھکو گے، تو اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ نوح علیہ السلام نے جو دعوت دی وہی سارے رسولوں کی دعوت ہے۔ اس دعوت کا انسان سے یہ مطالبہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں ہر کام اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی خوشی کے لیے کرے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے طریقے کے مطابق کرے، اسی کو عبادت کہتے ہیں۔ تو اس کی قوم میں سے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا، ہم تمہیں اپنے جیسا انسان ہی دیکھتے ہیں، اور ہم نہیں دیکھتے کہ سطحی رائے رکھنے والے ہمارے کم ترین افراد کے علاوہ کسی نے بھی تیری پیروی کی ہو، اور ہم نہیں دیکھتے اپنے آپ پر تمہاری کوئی برتری، بلکہ ہم تمہیں جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کی باتیں جہالت اور کم عقلی کی دلیلیں تھیں۔ اگر حق واضح ہو، دل کا آئینہ روشن ہو، کوئی انسان لمحہ بھر کے لیے بھی شک میں مبتلا نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ دنیا پرست تھے، ظاہری مال و دولت کے اعتبار سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ جس کے پاس مال کی کثرت نہیں، ہم اسے تسلیم نہیں کرتے۔ اس نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر قائم ہوں اور اس نے اپنے پاس سے مجھے رحمت عطا کر دی، پھر تم پر وہ اوجھل رکھی گئی، تو کیا ہم اسے زبردستی تم پر لازم کر دیں گے جبکہ تم اسے ناپسند کرنے والے ہو؟ نوح علیہ السلام نے جو بات کہی کہ اپنے پاس سے اس نے مجھے رحمت عطا کر دی، یعنی نبوت، اور میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں، نوح علیہ السلام نے قوم کی سرکشی کے باوجود ٹھنڈے انداز میں پیغام قوم تک پہنچایا، سلجھے ہوئے انداز میں دعوت کو پیش کیا، الزامات کا جواب الزامات سے نہیں دیا۔ نوح علیہ السلام نے رسالت کے منصب کے بارے میں حقیقی بات سامنے رکھی، اور اے میری قوم، میں اس پر تم سے کوئی مال بھی نہیں مانگتا، میرا اجر تو بس اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور میں ان کو قطعاً دور کرنے والا نہیں ہوں جو ایمان لائے۔ بلا شبہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت برتتے ہو، اور اے میری قوم، اگر میں ان کو دور ہٹا دوں تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کون میری مدد کرے گا؟ کیا تم
नसीहत हासिल नहीं करते। उमूमन नबियों का साथ देने वाले टीन एजर्स थे, सोसाइटी के पिसे हुए तबके के लोग थे, जिनको अल्लाह ताला माल देता है उनसे अक्ल सल्ब क्यों हो जाती, वो रसूलों का और सौले लोगों का साथ क्यों नहीं देते। मुतालबा करते हैं नबी से, सौलिहीन से, इन लोगों को अपने पास से हटा दो, फिर तुम्हारी मजलिस में बैठेंगे। तो नूह अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, इन्हें तो हटा दूं, ये बताओ अल्लाह के मुकाबले में मेरी मदद कौन करेगा। वला अक़ूलु लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, और मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह ताला के खजाने हैं, और मैं गैब भी नहीं जानता, और ना ही मैं ये कहता हूँ कि बेशक मैं फरिश्ता हूँ, और ना मैं उन लोगों के बारे में जिन्हें तुम्हारी निगाहें हकीर समझती हैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें कतन कोई भलाई अता नहीं करेगा। अल्लाह ताला ही उसको ज्यादा जानने वाला है जो उनके दिलों में है। बिलाशुबा उस वक्त तो मैं यकीनन जालिमों में से हूंगा। यानी न मेरे पास दौलत है, न मैं तुम्हें दौलतमंद बना सकता हूँ, न मेरे पास गैब की कोई कुव्वत है। मैं तो इतना ही इल्म रखता हूँ जितना अल्लाह ताला ने मुझे अता कर दिया। मैं अपनी दावत से तुम पर बुलंदी नहीं चाहता, मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम अपने रब के करीब हो जाओ। उन्होंने कहा, ए नूह, यकीनन तुमने हमसे झगड़ा किया है, फिर तुमने हमसे बहुत ज्यादा झगड़ा किया है, चुनांचे वो ले ही आओ जिसका तुम हमें वादा देते हो, अगर तुम सच्चों में से हो। कौम ने अजाब का मुतालबा कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, दर हकीकत इसे तो तुम पर अल्लाह ताला ही लाएगा अगर वो चाहेगा, और तुम हरगिज आजिज करने वाले नहीं हो। यानी अजाब तो मेरे बस की बात नहीं, वो तो अल्लाह ही के बस में है। और अगर मैं इरादा करूं कि मैं तुम्हें नसीहत करूं तो भी मेरी नसीहत तुम्हें फायदा नहीं देगी। अगर अल्लाह ताला तुम्हें गुमराह करने का इरादा रखता हो, हुआ रब्बुकुम, वही तुम्हारा रब है, वही इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ तुम वापस लौट आए जाओगे। जिसके पास वापस जाना है उसने हमारी जिम्मेदारी के बारे में तो पूछना है, हमें उसने रिस्पॉन्सिबल बनाया, अकाउंटेबल बनाया, उसने जवाबदेही तो करनी है। आज की जिंदगी तो तैयारी के लिए मिली है। अम यकूलून अफ्तरा, या वो कहते हैं कि इसने घड़ लिया है इसे। आप कह दें, अगर मैंने उसे घड़ लिया है तो मेरा जुर्म मुझी पर है, और जो जो जुर्म तुम करते हो उससे मैं बेताल्लुक हूं। यानी मेरा गुनाह, उसका वबाल मुझ पर है, आप पर उसका वबाल नहीं। लिहाजा आप अपनी जिंदगी की फिक्र करो। रुकू नंबर 4 है, वऊहिया इला नूहिन, और नूह को वही की गई कि यकीनन तुम्हारी कौम में से अब कोई हरगिज ईमान नहीं लाएगा मगर यकीनन जो ईमान ला चुका। चुनांचे आप उन कामों पर गमगीन ना हो जो वो करते हैं, और हमारी वही के मुताबिक और हमारी आंखों के सामने आप कश्ती बनाएं, और जिन लोगों ने जुल्म किया उनके बारे में मुझसे बात न करें, बेशक वो सब गर्क किए जाने वाले हैं। एक वो शख्स था जिसने हमेशा रब की मोहब्बत में लोगों को रब की तरफ बुलाया। अब वही सईद रूहों को नापाक मुआशरे से नजात दिलाने के लिए अल्लाह ताला के हुक्म से कश्ती बनाने के अमल पर मामूर कर दिए गए। तबलीग का काम खत्म हो गया और नई सनत शुरू हो गई। अल्लाह ताला की निगरानी में, अल्लाह ताला की वही के मुताबिक कश्ती तैयार करो। कई साल लग गए कश्ती बनने में, और नूह कश्ती बनाता रहा। और जब भी उसकी कौम के सरदार उसके पास से गुजरते तो उसका मजाक उड़ाते। उसने कहा कि अगर तुम हमसे मजाक करते हो तो यकीनन हम भी तुमसे मजाक करेंगे जैसा कि तुम मजाक कर रहे हो। नूह अलैहिस्सलाम दुनिया में पहले इंसान थे जिन्होंने कश्ती बनाई। ये तसव्वुर इंसानों के लिए बेहद अजीब था कि पानी में इस अंदाज में कश्ती चले कि एक मकाम से दूसरे मकाम तक इंसानों को ले जाए। इसी वजह से उनकी कौम को हैरत हो रही थी कि कैसे कश्ती बनेगी फिर चलेगी। चलने के लिए तो पानी चाहिए होगा, पानी कहाँ से आएगा। कैसे लोगों की अक्लें असबाब में गुम रहती हैं कि वो हालात कैसे पैदा होंगे जिसकी वजह से कश्ती चलेगी। सो जल्द ही तुम जान लोगे कि कौन है जिस पर ऐसा अजाब आता है जो उसे रुस्वा कर देगा, और दायमी अजाब किस पर उतरता है। हत्ता कि जब हमारा हुक्म आ गया और
تنور ابل پڑا اور ہم نے کہا اس کشتی میں ہر چیز کا جوڑا نر اور مادہ دونوں کو سوار کر لو اور اپنے گھر والوں کو بھی، مگر جن کے متعلق پہلے بات ہو چکی، اور انہیں بھی سوار کر لو جو ایمان لائے ہیں، اور اس پر تھوڑے لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ جب کشتی تیار ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین سے پانی پھوٹ نکلا، آسمان سے پانی برسنے لگا، مسلسل بارش ہوئی، اور دوسرے مرحلے میں حکم دیا ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے کو رکھ لو اور اہل ایمان کو بھی ساتھ رکھ لو۔ نوح علیہ السلام کے دل کی کیفیت کیا ہوگی جب وہ سب کو سوار کر رہے تھے، جو ایمان لائے، حتیٰ کہ جانور بھی سوار ہو رہے تھے۔ اس موقع پر اپنی بھی اولاد تھی، اپنا بیٹا سوار نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ وہ ایمان نہیں لایا تھا۔ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَيْهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ الرَّحِيمٌ۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس میں، اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی، یقیناً میرا رب بے حد بخشنے والا ہے، نہایت رحم والا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کیسی تھی نوح علیہ السلام کی کشتی؟ 80 آدمی تھے، 3 عورتیں بھی تھیں۔ کعب فرماتے ہیں کہ سب سے بہتر 72 اشخاص تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سواری پر سوار ہوتے تو یہ دعا کرتے تھے، بسم اللہ، پھر الحمدللہ 3 بار، پھر اللہ اکبر 3 بار، پھر پڑھتے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ اور وہ کشتی پہاڑ جیسی موج میں انہیں لے کر چلنے لگی، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ الگ تھلگ جگہ میں تھا، اے میرے چھوٹے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ ہو جاؤ۔ وہ زمین جہاں پانی کا نام و نشان بھی نہیں تھا، وہاں پہاڑوں جیسا بلند پانی ٹھہر گیا۔ کشتی جو بچنے والوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ تھی، اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم پہاڑ پر چڑھنے والوں کے لیے نہیں تھا، اس لیے وہ غرق ہو گئے، حالانکہ پہاڑ زیادہ محفوظ پناہ گاہ تھی۔ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اس اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسباب مہیا کیے جاتے ہیں۔ انسان کو بظاہر تو اسباب نظر آتے ہیں، لیکن اصل میں حکم اسی کا ہے۔ دنیا میں ہونے والے کاموں کے بارے میں انسان سے یہ مطالبہ ہے کہ وہ ظاہر میں ہونے والے ان کاموں میں، ان اسباب میں اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ لیں، اس پر غور و فکر کریں، تو انسان اصل حقیقت تک پہنچ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھک سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہم سے عمل نہیں ہوتا۔ کیسے ہو؟ جب تک کہ ذلت کا، پستی کا، اپنے رب کے مقابلے میں اپنی حیثیت کا احساس نہ ہو، جب تک اللہ تعالیٰ کی بڑائی نظر نہیں آتی، اس کی قدرت نظر نہیں آتی، اس کے آگے جھکنا بھی ممکن نہیں ہوتا۔ اگر انسان کا جھکاؤ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہو تو یہ عبادت ہے۔ اس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا۔ اس نے کہا میں جلد ہی کسی پہاڑ پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم الیوم، آج اللہ تعالیٰ کے فیصلے، عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں، الا من رحم، مگر جس پر اس نے رحم کیا، اور ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی، پھر وہ غرق کیے گئے لوگوں میں سے ہو گیا۔ اور کہا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا، اور اے آسمان تھم جا، اور پانی نیچے اتار دیا گیا اور کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پر جا کر ٹھہر گئی، اور کہا گیا کہ دوری ہے ظالم لوگوں کے لیے۔ زمین و آسمان پر اللہ تعالیٰ کی حکومت ہے، چاہے تو موسلا دھار بارش برسا دے، چاہے تو اس سلسلے کو ہمیشہ کے لیے روک دے۔ لمحوں میں سب ختم ہو گیا، کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ ایسے ہی انسانی زندگی کی ریل پھیل تھی کل تک، کیسے ایک وقت آئے گا جب ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ اس لاک ڈاؤن میں لوگوں نے اتنا تو سمجھ لیا الحمدللہ، لیکن ہر ایک کی مثال ایک جیسی نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احکم السفینہ، اپنی کشتی مضبوط باندھ لو۔ کشتی سے مراد نیک اعمال کی کشتی ہے، یعنی اگر تم نے دنیا میں پناہ لینی ہے تو اپنے نیک اعمال کی وجہ سے پناہ لو۔ فَإِنَّ الْبَحْرَ عَمِيقٌ، کہ یقیناً سمندر بہت گہرا ہے،
ہاں یہ دنیا اپنے اندر غرق کر لیتی ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق نہیں ہوا اور کشتی تھی جو جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی. کیا نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق نہیں ہوا؟ دیکھو جس نے پہاڑ پر پناہ لی تھی وہ ڈوب گیا اور جو کشتی میں تھے وہ بچ گئے. اور رب العزت نے فرمایا دوری ہے ظالم لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا حق نہیں پہچانتے. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا. فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي، اے میرے رب یقیناً میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے. وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور بلا شبہ آپ کا وعدہ سچا ہے. وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور آپ فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہترین فیصلہ کرنے والے ہیں. نوح علیہ السلام نے یہ بات اپنے رب کے سامنے اس لیے کی کہ حقیقی والد تھے. باپ کے دل میں بیٹے کا درد اٹھتا ہے، رشتہ ہی ایسا ہے. لیکن اصل رشتہ یاد آیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، اس لیے رب سے کہا کہ میرے اہل خاندان کو بچایا جائے. لیکن نظروں سے لمحے بھر کے لیے یہ بات اوجھل ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں خون کی رشتہ داری کام نہیں آئے گی. انسان کے اعمال کی حیثیت اعمال کام آنے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا عمل اسے پیچھے کر دے اس کا نسب اسے آگے نہیں کر سکتا. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اور نوح نے اپنے رب کو پکارا تو کہا اے میرے رب یقیناً میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے. یہ نوح علیہ السلام کی پکار تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو بچا لیتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح یقیناً وہ تیرے گھر والوں میں سے نہیں، بے شک وہ تو ایسا عمل ہے جو اچھا نہیں، لہٰذا مجھ سے ایسا سوال نہ کرو جس کا تمہیں علم نہیں. بلا شبہ میں تمہیں اس سے نصیحت کرتا ہوں یہ کہ تم جاہلوں میں سے نہ ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ دیکھو تیرا بیٹا تو صالح نہیں ہے، اس لیے وہ طوفان سے نہیں بچے گا. سیدنا نوح علیہ السلام سے یہ بات اس لیے کہی گئی کہ بیٹا ان سے کٹ چکا تھا، نوح علیہ السلام ان سے کٹ چکے تھے. اگرچہ وہ بیٹا تھا، خون کا رشتہ تھا، مگر خون کے رشتے اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کا باعث بننے والے نہیں ہیں. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو نجات کی طرف بلا رہے تھے اور ان کا بیٹا اس دعوت کی حقیقت کو نہیں سمجھ پایا. نوح علیہ السلام نے کہا ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اے میرے رب بلا شبہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں کہ آپ سے اس بات کا سوال کروں جس کا مجھے کچھ علم نہیں. اگر آپ نے مجھے معاف نہ کیا، مجھ پر رحم نہ فرمایا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا. کہا گیا اے نوح ہماری جانب سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ تم پر اور ان گروہوں پر جو تمہارے ساتھ ہیں، اور کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جلد ہی ہم ان کو ساز و سامان دیں گے، پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب پہنچے گا. یہ غیب کی کچھ خبریں ہیں جن کو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. اس سے پہلے نہ آپ انہیں جانتے تھے نہ ہی آپ کی قوم، چنانچہ آپ صبر کریں، بلا شبہ اچھا انجام متقیوں کے لیے ہے. رکوع نمبر 5 ہے، اور 5ویں رکوع میں قوم نوح کے جانے کے بعد ایک اور قوم تاریخ کے پردے پر آتی ہے. اپنی زندگی ایسے بسر کی اس قوم کے بارے میں رب العزت نے فرمایا التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، کہ اس جیسی کوئی قوم دنیا میں پیدا ہی نہیں کی گئی. یہ قوم عاد ہے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو بھی. اس نے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تم تو محض جھوٹ باندھنے والے ہو. اے میری قوم میں اس پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، میری اجرت اسی پر ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟ افلا تعقلون کے ذریعے یہ سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ رسول تو تمہیں یہ دعوت دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا نہ کوئی خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ رازق ہے، تو ہر ایک کو اسی کے پہنچانے سے رزق پہنچتا ہے. ہود علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش کی جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو تمہارا مالک ہے، تم اسی کی مان لو، اس کو چھوڑ کر کسی کے آگے نہ جھکو. ہر دور میں ہر پیغمبر نے تاریخی اعتبار سے ہمیں پتہ چلتا ہے
ایک اللہ کی بڑائی کی دعوت دی ہے, اللہ کے آگے جھکنے کے لیے لوگوں کو تیار کرنے کی کوشش کی ہے. وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ. اور اے میری قوم, اپنے رب سے بخشش مانگو, پھر اس سے توبہ کر لو. یہ کل ان کے لیے بھی تھا, آج ہمارے لیے بھی ہے. وہ تم پر آسمان سے موسلا دھار بارش بھیجے گا اور تمہاری قوت کے ساتھ تمہیں اور زیادہ قوت دے گا, اور تم مجرم بن کر منہ نہ موڑو. ہود علیہ السلام کی قوم کو اس وقت فصلوں اور جانوروں کو پانی پلانے کی سخت ضرورت تھی. انہوں نے اپنی قوم سے کہا, رب سے بخشش مانگو, اس سے توبہ کر لو, تم پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسا دے گا. اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا, اپنے گناہوں سے استغفار کرنا ایسا عمل ہے جو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے, اگر تم گناہ نہ کرتے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا سے لے جاتا اور ایسی قوم لے آتا جو گناہ کرتے, پھر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرما دیتا. مسلم کی 6965 نمبر روایت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے انسان کو اپنے گناہوں کی طرف نہیں, رب کی مغفرت کی طرف دیکھنا چاہیے. لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ مسلسل گناہ کرتے چلے جائیں کہ بعد میں معافی مانگ لیں گے. یہ سرکشی ہے. غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں, غلطیاں ہو جائیں تو توبہ کرنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بغیر غلطیوں گناہوں کے مسلسل استغفار کرتے تھے. انہوں نے کہا, اے ہود, تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے, اور ہم اپنے معبودوں کو تمہاری بات کی وجہ سے چھوڑنے والے نہیں, اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں. ہود علیہ السلام نے دل لگتے دلائل کے ساتھ دعوت کا کام جاری رکھا. توحید کی دعوت کی دلیل تو ہر انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے, صرف یاد دہانی کی ضرورت ہے. یاد دہانی سے انسان کا شعور بیدار ہو جاتا ہے. ہم نہیں کہتے مگر یہ کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں کسی آفت میں مبتلا کر دیا ہے. اس نے کہا, یقیناً میں اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہوں, اور تم بھی گواہ رہنا کہ اس کے سوا تم جو شریک بناتے ہو بلا شبہ میں ان سے بیزار ہوں. جہاں لوگ توہم پرست ہوں, عقل کی بجائے گمان پر چلتے ہوں, سچے دین کی دعوت ایسے ماحول میں حقیر بن جاتی ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ دعوت دینے والے کو کوئی ذہنی خلل, ذہنی مرض لاحق ہو گیا ہے. اس وجہ سے بت پرست اس کو اپنے معبودوں کی ناراضگی پر معمول کرتے ہیں. اس کے سوا چنانچہ تم سب مل کر میرے خلاف تدبیر کرو, پھر مجھے مہلت بھی نہ دو. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم, یقیناً اللہ تعالیٰ پر میں نے بھروسہ کیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. کوئی جاندار ایسا نہیں مگر اس کی پیشانی کے بالوں کو وہ پکڑنے والا ہے. یقیناً میرا رب سیدھی راہ پر ہے. اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہے, قوت رکھتا ہے. یہ حقیقت ہے کہ ہود علیہ السلام نے اس کے لیے غلبے اور قدرت کی مخصوص شکل, یعنی سر کے بالوں سے پکڑ کر قابو کرنے کو ہی پیش کیا. اس سے قوم عاد کے بارے میں پتہ چلتا ہے وہ کتنے سخت لوگ تھے, سخت مزاج تھے, قوی تھے, زمین کے دوسرے جانوروں کی طرح جانور تھے جن کی چوٹی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اس سے یہ بھی بتلانا مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں. ہود علیہ السلام نے اپنے معاملے کو اپنے رب کے حوالے کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری دعا ہے, اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناسیتی بیدک. اللہ میں تیرا بندہ ہوں, تیرے غلام کا بیٹا, تیری باندی کا بیٹا ہوں, میری پیشانی تیرے قابو میں ہے. مازن فی حکمک, میرے بارے میں تیرا فیصلہ جاری ہے اور تیرا فیصلہ میرے بارے میں انصاف کے ساتھ ہے. فَإِن تَوَلَّوْا, پھر اگر تم منہ موڑ لو تو یقیناً میں نے تمہیں وہ پیغام پہنچا دیا ہے جس کے ساتھ مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا تھا, اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور کو جانشیں بنائے گا اور اسے تم کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکو گے. یقیناً میرا رب
ہر چیز پر اچھی طرح نگہبان ہے. اور جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے ہود کو اور ان کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ہم نے انہیں ایک بہت سخت عذاب سے بچایا. اور یہ تھے عاد جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا اور اس کے رسولوں کی نافرمانی کی اور ہر زبردست جابر سخت اناد رکھنے والے کے حکم کی پیروی کی. ابھی تک تو دیکھ رہے تھے عاد بڑے کرخت تھے، قوی تھے، سخت قسم کے لوگ تھے. اب کیا ہوا؟ تاریخ سے ان کو دھکیل دیا گیا. قوم عاد کی تاریخ بالکل ختم ہو گئی. رسولوں کی دعوت ایک ہے تو جھٹلانا بھی ایک ہے. جو قوم جھٹلاتی ہے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بھی ایک ہے، اس کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دیا جاتا ہے. انبیاء کی دعوت کا ہمیشہ سے انسانوں سے یہ تقاضا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جباروں کی غلامی سے بچا لیں، اپنی زندگی کے معاملات کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ڈھال لیں. لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، انہیں لگتا ہے یہ ہماری زندگی اور ہماری مرضی ہے. جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ نے یہ سلوگن سنا ہوگا، میرا جسم میری مرضی. تب دیکھ لیں لاک ڈاؤن میں سب ایکسپیرینس کر ہی رہے ہیں، اور کتنے ہی لوگ ہیں جو جا چکے، ہو سکتا ہے کہ باقی سب تھوڑے ہی دنوں میں اپنے باقی معمولات میں گم ہو جائیں. لیکن ہمیں اپنی زندگی منافقوں کی طرح نہیں گزارنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کو یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس کے مالک نے اسے باندھا کیوں اور کھولا کیوں. اب بندھے ہوئے ہیں، جب سب کچھ اوپن ہو جائے گا، جب سب کچھ اوپن ہو جائے گا تو کیا یاد آئے گا کہ کبھی مجھے باندھا گیا تھا اور کیوں باندھا گیا تھا. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ان کے پیچھے اس دنیا میں بھی لعنت لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی. قوم عاد نے رب سے کفر کیا، رسولوں کی بات نہیں مانی، جباروں کی بات مانی، اس لیے ان کے پیچھے قیامت تک کے لیے لعنت لگا دی گئی. الا ان عادن کفروا ربہم، سن لو یقیناً عاد نے اپنے رب سے کفر کیا. الا بعدا لعاد قوم ہود، سن لو ہلاکت ہے عاد کے لیے جو ہود کی قوم تھی. رکو نمبر 6 ہے قوم نو اور قوم عاد کے جانے کے بعد تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو اگلی قوم جو ابھرتی ہے وہ قوم سمود ہے. قوم سمود نے اپنے فن کا کیسا مظاہرہ کیا. آپ لوگوں میں سے کتنے ہی لوگ ہوں گے جنہوں نے نیٹ کے ذریعے سے سمودی عمارات دیکھی ہوں گی، کتنے لوگوں نے کتابوں میں پرنٹڈ صورت میں دیکھا ہوگا، تفاسیر میں بھی موجود ہے. لیکن جن لوگوں نے وہاں جا کے دیکھا ان کے طرز تعمیر کے بارے میں یقیناً انہیں عجیب حیرت ہوتی ہوگی کہ وہ بھی کیا لوگ تھے جنہوں نے پہاڑ کاٹ کاٹ کر گھر بنائے تھے. تو جن لوگوں کے پاس ایسی زبردست سکل تھی ان کی عقل نے کتنا کام کیا. آئیے دیکھتے ہیں کہ انٹلیکچوئلز کی کیا صورتحال ہے. اور سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا. قال یا قوم اعبدوا اللہ، اس نے کہا ہے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو. ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں. اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں آباد کیا، چنانچہ تم اسی سے بخشش مانگو، پھر اسی کی جانب رجوع کرو. یقیناً میرا رب بہت قریب ہے، قبول کرنے والا ہے. ایک قوم مٹی دوسری آ گئی. نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد قوم عاد آئی، پھر قوم نوح بھی تاریخ سے مٹا دی گئی، قوم عاد بھی. دیکھ لیجئے زمین کا یہ سلسلہ ہمیشہ سے جاری ہے. اور قوم سمود کا علاقہ شمال مغربی عرب کا علاقہ حجر تھا. سیدہ صالح علیہ السلام ان کے پاس پیغمبر بنا کر بھیجے گئے. اور آپ دیکھیے کہ کیسے ان لوگوں نے صالح علیہ السلام سے جو امیدیں باندھی تھی اس کا تذکرہ کیا. انہوں نے کہا اے صالح، اس سے پہلے تم پر امیدیں رکھی گئی تھی، کیا تم ہمیں اس سے روکتے ہو کہ ہم ان کی عبادت کریں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ اور بلا شبہ یقیناً ہم اس کے بارے میں ایک بے چین رکھنے والے شک میں ہیں جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو. صالح علیہ السلام کی قوم ظلم میں مبتلا تھی، اپنے علم، ذہانت
حسن تدبیر کے اعتبار سے قوم اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتی تھی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان سب میں حسن تدبیر کے اعتبار سے، ذہانت اور علم کے اعتبار سے صالح علیہ السلام کا بہت بڑا مقام تھا. اسی لیے انہوں نے امیدیں وابستہ کی کہ ان کی صلاحیتیں قوم کے کام آئیں گی. لیکن جب انہوں نے قوم کے غیر اللہ کے الہ بنانے پر تنقید کی تو ان کی ساری امیدیں نا امیدی میں بدل گئیں، توقعات ڈھیر ہو گئیں، اور یوں یعنی انہوں نے اپنی فکری غلامی پر جمے رہنے کو اپنے لیے مناسب خیال کیا. اس نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے دیکھا، بلا شبہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت عطا کی ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ سے کون بچائے گا؟ اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو سوائے خسارہ پہنچانے کے مجھے کیا زیادہ دو گے؟ تم جو میری ہمت پست کر رہے ہو اور چاہتے ہو کہ میں دعوت کا کام چھوڑ دوں، اس کا نتیجہ اس کے سوا کیا ہوگا کہ میں خائب و خاسر ہو جاؤں گا اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہو جاؤں گا. وَيَا قَوْمِ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، اور اے میری قوم، یہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تمہارے لیے نشانی ہے، چنانچہ اسے چھوڑ دو. یہ اللہ تعالیٰ کی زمین میں کھاتی پھرے اور اسے برے ارادے سے ہاتھ نہ لگانا ورنہ تمہیں قریب کا عذاب پکڑ لے گا. سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی پتھر سے نکلی، پھر اس کا بچہ بھی نکلا. ساری قوم نے دیکھا جانی پہچانی اونٹنی تھی تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی. تو صالح علیہ السلام نے کہا، 3 دن تک تم اپنے گھروں میں خوب فائدہ اٹھا لو، یہ ایسا وعدہ ہے جس میں کوئی جھوٹ نہیں بولا گیا. اس سے پتہ چلتا ہے سمود والے فسادی لوگ تھے، یعنی قوم سمود نے معجزہ طلب کیا، معجزہ آیا تو ٹانگیں کاٹ دیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھا، قوی سمجھا کہ ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں. چنانچہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے صالح کو نجات دی اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، اور اس دن کی رسوائی سے بھی. یقیناً آپ کا رب بہت قوت والا، سب پر غالب ہے. اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا انہیں ایک ہولناک آواز نے پکڑ لیا. یہ ایک چنگھاڑ تھی، سیدنا جبریل علیہ السلام کی چیخ تھی، جس کی وجہ سے ان کے دل سینوں کے اندر پھٹ گئے، ان کے جسم کے ہر حصے سے خون رسنے لگا، تو وہ اپنے گھروں میں ہی اوندھے منہ پڑے رہ گئے، گویا ان میں وہ بسے ہی نہ تھے. الا ان سمودا کفروا ربہم، سن لو، بلا شبہ سمود نے اپنے رب کا کفر کیا تھا. الا بعدا لسمود، سن لو، دوری ہے سمود کے لیے. ایک اور قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا، ایک اور قوم کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا. اللہ رب العزت نے قوموں کے حالات اس لیے ہمارے سامنے رکھے ہیں تاکہ ہم بھی اپنے طرز عمل کا جائزہ لیں. رکو نمبر 7 ہے، اور بلا شبہ یقیناً ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہمارے فرشتے خوشخبری کے ساتھ آئے. انہوں نے کہا سلام ہے، اس نے کہا سلام ہے، پھر اس نے دیر نہیں کی کہ ایک بھنا ہوا بچڑا لے آیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے کلدانیوں میں پیدا ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا. ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہہ کر پکارا. انہوں نے ہجرت کر کے دریائے اردن عبور کیا اور کنعان کی صحرائی زمین میں رہائش اختیار کی. فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد کی خبر دینے کے لیے آئے تو ابراہیم علیہ السلام انہیں مہمان سمجھ کر ان کے لیے کھانا لینے گئے. پتھروں پر بھنا ہوا بچڑے کا گوشت لے آئے. مہمان نوازی کی حالانکہ جانتے پہچانتے بھی نہیں تھے، لیکن جس وقت کھانا نہیں کھائے تو فکر لاحق ہوئی. تو جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ ان کی طرف نہیں پہنچ رہے تو انہیں اجنبی جانا اور ان سے ایک قسم کا خوف محسوس کیا. انہوں نے کہا ڈرو نہیں، بلا شبہ ہمیں قوم لوط کی طرف بھیجا گیا ہے. دیہاتی لوگ کھانا کھانے کے بعد گھر والوں کی برائی کرنے سے باز رہتے تھے. جب مہمانوں نے کھانا نہیں کھایا تو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا کہ دشمنی کرنے کا ارادہ ہے. پھر فرشتوں نے بتایا کہ ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے. وہ خوبصورت انسانوں کی شکل میں زمین پر آئے تھے اور اس کی بیوی کھڑی تھی. سو وہ ہنس پڑی تو ہم نے اس کو اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت سنائی. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام سارہ تھا.
इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी दोनों मेहमानों की खिदमत में लगे हुए थे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम बैठे थे, हजरत सारा खड़ी थी, खाना और उससे मुताल्लिका चीजें मेहमानों के सामने ला ला के रख रही थी। तो ऐसे में फरिश्तों ने औलाद की बशारत दी। ये सिर्फ औलाद की बशारत नहीं थी, बल्कि नेक और अल्लाह ताला की तरफ बुलाने वालों का एक घिराना वजूद में लाना लाजिम था। कालत या वैलता अलिदु व अना अजूजुन व हाज़ा बाली शेखा। उसने कहा, हाय मेरी बर्बादी, क्या मैं जन्म दूंगी और मैं बुढ़िया हूँ और ये मेरे शौहर भी बूढ़े हैं। बिलाशुबा यकीनन बड़ी अजीब चीज है। कालू अताजबीना मिन अमरिल्लाही। उन्होंने कहा, क्या तुम अल्लाह के हुक्म पर ताज्जुब करती हो? रहमतुल्लाहि व बरकातुहु अलैकुम अहलल बैत। अल्लाह ताला की रहमत और उसकी बरकतें हो तुम पर, ए घर वालों। यकीनन वो बेहद तारीफ किया गया, बड़ी शान वाला है। असल कानून कुदरत अल्लाह ताला का बेकैद इरादा है। इंसान कैद है इसलिए उसके इरादे महदूद हैं, लेकिन अल्लाह ताला के लिए कोई हद नहीं। अल्लाह के कामों में ताज्जुब की कोई गुंजाइश नहीं है। फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से घबराहट दूर हो गई और उसके पास खुशखबरी आ गई, तो वो हमसे कौम लूत के बारे में झगड़ने लगा। फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से घबराहट दूर हुई, यानी अल्लाह ताला के खौफ से इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुसलसल आहोजारी करते थे और उसके पास खुशखबरी आ गई, तो वो हमसे कौम लूत के बारे में झगड़ने लगा। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नरम दिली थी। ए इब्राहिम, इससे मुंह मोड़ लो। हकीकत ये है कि बिलाशुबा तुम्हारे रब का हुक्म आ गया है और यकीनन उन पर वो अजाब आने वाला है जो हटाया जाने वाला नहीं है। यानी अल्लाह ताला का फैसला आ चुका, आहोजारी करने का फायदा नहीं है। सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की तरह सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल नहीं की गई। किसी की दुआ दूसरे के हक में तभी कबूल होती है जब वो खुद भी अल्लाह ताला से डर कर अल्लाह ताला को पुकार रहा हो। और जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए, तो वो उनकी आमद से घबराया और उनके आने से दिल तंग हुआ। उसने कहा कि आज बड़ी मुसीबत का दिन है। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पैगंबर जो सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे, उनकी कौम उर्दन के शहर उमूरिया और सद्दूम में मुकीम थी और उसकी कौम के लोग बेख्तियार उसकी तरफ दौड़ते हुए आए और वो पहले ही से बुरे काम किया करते थे। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरी कौम, ये मेरी बेटियां हैं, ये तुम्हारे लिए ज्यादा पाकीज़ा हैं, चुनांचे तुम अल्लाह ताला से डर जाओ और मेरे मेहमानों के बारे में मुझे रुस्वा न करो। क्या तुम में कोई अक्लमंद आदमी नहीं है? यहाँ पर जो बात रब्बुल इज्जत की जानिब से कही गई वो ये कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने कहा था, जब कौम के लोग उनके पास बहुत बेख्तियार दौड़ते हुए आए, युहराऊना इलैहि, बेख्तियार दौड़ते हुए कांपते हुए आए। युहराऊ कहते हैं बुखार की हालत में कांपना। कौम की लड़कों को देखकर इतनी बुरी सूरत हाल हुई कि जैसे बुखार में मुब्तला कांपता हुआ शख्स भागता है। सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम पहले से बदकारी करती थी, इसी मकसद के लिए वो दौड़े आए थे। और लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि देखो, मेरी कौम की बेटियां हैं, मेरे मेहमानों में मुझे रुस्वा न करो। मेहमानों की तौहीन करना इंसानी फितरत के खिलाफ है। ये अल्फाज इंसान की गैरत को उभारते हैं, यूं वो तौहीन करने से बाज आ जाता है। उन्होंने कहा, बिलाशुबा यकीनन तुम जानते हो कि तुम्हारी बेटियों में हमारा कोई हक नहीं, और बेशक तुम जानते हो कि हम क्या इरादा रखते हैं। कैसी बेहया कौम थी, एलानिया बुराई करने का मुतालबा कर दिया। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, काश वाकईतन तुम्हारे मुकाबले की मेरे पास कुव्वत होती या मैं किसी मजबूत सहारे की पनाह लेता। उन्होंने कहा कि ए लूत, हम आपके रब के फरिश्ते हैं, वो हरगिज आप तक नहीं पहुंच पाएंगे, चुनांचे अपने घर वालों को रात के किसी हिस्से में लेकर निकल जाओ और तुम में से कोई एक पीछे मुड़कर ना देखे मगर तुम्हारी बीवी, कि बिलाशुबा उस तक वही पहुंचने वाला है जो उन तक पहुंचेगा। उनके वादे का यकीनी वक्त सुबह का है। अलैसा सुबह भी करीब, क्या सुबह करीब नहीं है? लूत अलैहिस्सलाम की परेशानी में जब बहुत इजाफा हो गया, मुसीबत बढ़ गई, तो फरिश्तों ने अपना तारुफ करवाया।
وہ عذاب کے فرشتے تھے جو قوم کو ہلاک کرنے کے لیے آئے تھے. پھر جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اس کے اوپر کے حصے کو اس کا نچلا حصہ کر دیا. استغفر اللہ. اور ہم نے اس پر پکی ہوئی مٹی کے کنکر نما پتھر برسائے جو طے بتائے تھے. قوم لوط نے اپنے آپ کو مقام انسانیت سے گرایا تھا. حیوانوں سے بھی نچلی سطح پر آئے تھے. اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں گرا دیا. ان پر خاک آلود پتھر برسائے گئے جو ان کے حالات اور مقام کے مطابق تھے. بدکاری کی سزا رجم ہے جب کوئی بدکار شادی شدہ ہو. اس پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے رجم کر دیا. آپ کے رب کی جانب سے نشان زدہ تھے اور ان ظالموں سے وہ کچھ دور نہیں. یہ رکوع نمبر 8 ہے. اِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. اس نے کہا اے میری قوم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, اور ماپ اور تول میں کمی نہ کرو. بلا شبہ میں تمہیں اچھے حال میں دیکھتا ہوں اور یقیناً میں تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. ایک اور قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی گئی. اللہ تعالیٰ نے ڈیڈ سی کا پانی ان پر چڑھا دیا. وہ قوم اس پانی کے نیچے آج بھی موجود ہے, عبرت کا نشان ہے. اور مدین کا علاقہ حجاز اور شام کے درمیان ہے. اور ان لوگوں پہ گھیر لینے والا عذاب آیا کیونکہ وہ لوگ کم تولتے تھے. انہیں ڈر تھا کہ تجارت ٹھنڈی پڑ جائے گی. حقیقت یہ ہے کہ قوم شعیب بھی ایسی بری لت میں مبتلا تھی جو سوسائٹی کو, اس کی بنیادوں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے, جیسے آج ہماری قوم ہے. لوگوں کے تہوار آتے ہیں, ان کی عیدیں آتی ہیں, ان کے جب عبادت کے دن آتے ہیں تو کیسے پوری دنیا میں چیزیں سستی ہو جاتی ہیں, سیلیں لگتی ہیں, لوگوں کو سہولت وہاں پہنچائی جاتی ہے. ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے 10 روپے کی چیز 100 روپے میں کر دی اور 100 روپے کی چیز 1000 روپے میں کر دی, یعنی 10 گنا تک کا اضافہ ہے. تو یہ 10 گنا تک کا جو اضافہ ہے یہ بتاتا ہے کہ لوگوں کے اندر ایمان نہیں ہے. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا, جنہوں نے ان سے کہا کہ اے میری قوم انصاف کے ساتھ ماپ اور تول کو پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزوں میں گھاٹا نہ دو اور زمین میں فسادی بن کر دنگا نہ کرو. اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی بچت یعنی جائز ذرائع سے ہونے والی کمائی قیمتی ہے اور زیادہ باقی رہنے والی ہے. میرا کام تو صرف دین کو پہنچا دینا ہے, ہدایت میری ذمہ داری نہیں. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اللہ تعالیٰ کی بچت ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم ایمان لانے والے ہو, اور میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں. ناحق لوگوں کا مال ہڑپ کرنے سے وہ نفع 1000 درجے بہتر ہے جو حق تعالیٰ تمہیں تجارت میں عطا فرمائے. اسی نفع میں خیر و برکت ہوتی ہے, وہی حلال اور طیب ہے. جس طرح عذاب سے بربادی اور تباہی آتی ہے, ٹھیک اسی طرح سے رحمت سے جان و مال کی بقا اور تحفظ ہوتا ہے. پورا پورا ناپ تول کر جو کچھ بچ جائے گا وہی باعث خیر و برکت ہے. کہیں پاک اور ناپاک میں برابری ہو سکتی ہے. قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا. انہوں نے کہا اے شعیب کیا تمہاری نماز تمہیں یہی حکم دیتی ہے کہ ہم ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے, یا یہ کہ ہم اپنے اموال میں جو چاہیں کریں؟ بلا شبہ تو ہی نہایت بردبار بڑا دانش مند ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم دینداری کا دعویٰ کرتی تھی مگر انہوں نے دینداری کے ساتھ شرک اور معاشی معاملات میں خرابیوں کو جمع کر دیا تھا. شعیب علیہ السلام نے جب سچی دینداری کی دعوت پیش کی, انہوں نے تانا دیا تمہاری نماز تمہیں یہی سکھاتی ہے کہ ہم دوسرے معبودوں کو چھوڑ دیں جن کی پرستش ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے, اور یہ کہ مال میں ہم اپنی مرضی نہ کر سکیں. یا نماز سے مراد دین ہے. اس نے کہا میری قوم کیا تم نے دیکھا اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی جناب سے اچھا رزق عطا کیا ہے, اور میں ارادہ نہیں رکھتا کہ میں تمہارے برخلاف وہ کام کروں جن سے میں تمہیں روکتا ہوں. جہاں تک میں کر سکوں میں تو اصلاح کا ارادہ ہی رکھتا ہوں, اور میری توفیق
اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اور اے میری قوم، میری مخالفت تمہیں ہرگز مستحق نہ بنا دے کہ تمہیں بھی اس جیسی مصیبت پہنچے جیسی مصیبت قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح کو پہنچی تھی، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، مخالفت اور ضد کا راستہ چھوڑ دو، اس سے پہلی قومیں برباد ہو چکی ہیں، اور اپنے رب سے بخشش مانگو، پھر اس سے توبہ کرو، میرا رب نہایت رحم والا، بہت محبت والا ہے۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے کہا، اپنے رب سے معافی مانگو، پلٹ آؤ، وہ رحیم ہے، مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا، اے شعیب، جو تم کہتے ہو اس میں سے اکثر باتیں ہم نہیں سمجھتے، اور ہم تمہیں اپنے درمیان ایک کمزور آدمی دیکھتے ہیں، اور اگر تمہاری برادری نہ ہوتی تو ہم تمہیں ضرور سنگسار کر دیتے، اور تم ہم پر کسی طرح غالب نہیں ہو۔ شعیب نے کہا، اے میری قوم، کیا میری برادری تم پر اللہ تعالیٰ سے زیادہ غالب ہے کہ تم نے اسے اپنی پیٹھ پیچھے پھینکا ہوا بنا رکھا ہے؟ یقیناً میرا رب اس کا احاطہ کرنے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ کسی کا خاندان، اس کی برادری اللہ کے مقابلے میں کافی نہیں ہو سکتی۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ پر عمل کرتے جاؤ، یقیناً میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جس کے پاس وہ عذاب آتا ہے جو اسے ذلیل کر دے، اور کون ہے جو جھوٹا ہے، اور تم بھی انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ دنیا میں لوگ برادری کے پیچھے کیسے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دیتے ہیں۔ برادری کا خوف بڑا ہے یا اللہ تعالیٰ کا خوف؟ یہ معاملہ صرف اس دور تک محدود نہیں تھا، آج بھی صورتحال مختلف نہیں ہے۔ جب بھی لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف مدھم پڑتا ہے، دوسرے خوف حاوی آ جاتے ہیں۔ اور جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے شعیب کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی خاص رحمت کے ساتھ نجات دی، اور ان کو ایک ہولناک چیخ نے پکڑ لیا۔ جنہوں نے ظلم کیا تو انہوں نے اپنے گھروں میں صبح کی کہ وہ اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بچا لیا، اور ظالموں کو ایک چنگھاڑ سے پکڑ لیا۔ وہ اپنے گھروں میں بے حس و حرکت پڑے رہے جیسا کہ وہ بسے ہی نہ تھے۔ ہر دور میں ایک ہی فیصلہ کیا گیا، جو اللہ پر یقین کرنے والے ہر دور میں بچا لیے گئے۔ حالانکہ ابلیس دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ اگر اللہ کی مانو گے تو بچو گے نہیں، لوگوں کی نظروں سے گر جاؤ گے، سوسائٹی میں کوئی مقام نہیں رہے گا۔ آج دیکھ لیجئے قوم نوح کا کیا انجام ہوا، قوم ہود کا، قوم سمود کا، قوم لوط کا، قوم شعیب کا۔ گویا وہ ان میں بسے ہی نہ تھے۔ اللہ بعدا لمدینہ کما بعیدت سمود، سن لو ہلاکت ہے مدین کے لیے جس طرح ہلاک ہوئے سمود۔ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے پوری انسانیت کے لیے کہ قوم شعیب کے لوگوں نے امتحان کے لیے ملنے والی چیزوں کو مستقل حق سمجھ لیا تھا۔ جس زمین کو اپنا سمجھتے تھے وہاں زلزلہ آیا، اس کے نتیجے میں سب کچھ برباد ہو گیا، وہ دنیا سے ایسے مٹے جیسے وجود ہی نہ تھا۔ سیدنا شعیب علیہ السلام نے بے شعوری کا انجام بتایا تھا، لیکن انہوں نے مان کر ہی نہیں دیا۔ حقیقت غالب آ گئی، بے حقیقت سوچ ختم ہو گئی۔ مدین والوں کو ویسے ہی پھینک دیا گیا جیسے قوم سمود کو پھینکا گیا، اور کامیابی ایمان والوں کے لیے ہے، ہلاکت اور بربادی کافروں کے لیے ہے۔ رکو نمبر 9 ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور واضح دلیل کے ساتھ بھیجا۔ آیات سے مراد تورات ہے، اور نشانیوں سے مراد 9 نشانیاں ہیں جن میں عصا اور ید بیضا بھی تھا۔ فرعون اور اس کے سرداروں کی جانب تو انہوں نے فرعون کے حکم کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا حکم کسی طرح سے درست نہ تھا۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے ہوگا، چنانچہ وہ آگ پر پینے کے لیے لائے گا، اور وہ بہت بری پینے کی جگہ ہے جس پر پینے کے لیے آیا جائے۔ جو لوگ دنیا میں کسی کو اپنا لیڈر، اپنا رہنما بنائیں گے، قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ کر دیے جائیں گے، اور فرعون بھی اپنی قوم کی قیادت کرے گا۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، اور اس دنیا میں ان کے پیچھے لگا دی گئی لعنت، اور قیامت کے دن بھی
بہت برا عطیہ ہے جو کسی کو دیا جائے. رفت کہتے ہیں صلے کو، عطیے کو، انعام کو. تو بہت برا عطیہ ہے جو کسی کو دیا جائے، اس سے مراد لعنت ہے. ذالک من انباء القری نقصہ علیک، یہ بستیوں کی چند خبریں ہیں جو ہم آپ سے بیان کرتے ہیں. ان میں سے بعض کھڑی ہیں اور کچھ کاٹی جا چکی ہیں. اس سے مراد یہ کہ بستیوں کی یہ خبریں رسول اللہ پہلے نہ جانتے تھے، یہ وحی کے ذریعے آنے والی معلومات ہیں. قائم سے مراد وہ بستیاں ہیں جو اپنی چھتوں پر قائم ہیں، جن کے آثار موجود ہیں، جنہیں لوگ دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں کتنی ترقی یافتہ قومیں تھیں. حسید سے مراد وہ بستیاں ہیں جو کٹی ہوئی فصل کی طرح ختم ہو گئیں، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا. چنانچہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے ان کے معبود جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے تھے. جب تیرے رب کا حکم آ گیا اور ان کے لیے بربادی کے سوا انہوں نے کسی چیز کا اضافہ نہ کیا. اور آپ کے رب کی پکڑ اسی طرح ہوتی ہے جب وہ کسی ظلم کرنے والی بستی کو پکڑتا ہے. ظلم سے مراد شرک ہے. بلا شبہ اس کی پکڑ بڑی دردناک، بڑی سخت ہوتی ہے. بلا شبہ اس میں یقیناً ایک نشانی ہے اس کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرے. وہ ایسا دن ہے جس کے لیے سب جمع کیے جائیں گے اور وہ حاضری کا دن ہوگا. دنیا کی پکڑ عذاب آخرت کی یاد دہانی کرانے والی اور خوف دلانے والی ہوتی ہے. وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ، اور ہم اسے ایک گنی ہوئی مدت کے لیے ہی مؤخر کر رہے ہیں. جس دن وہ آئے گا کوئی شخص اس کی اجازت کے سوا کلام نہ کر سکے گا. چنانچہ ان میں کچھ بدبخت اور کچھ نیک بخت ہیں. پھر جو بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے، اس میں ان کی آواز کا بھینچنا اور آواز نکالنا ہوگا. جب تک آسمان و زمین قائم ہے وہ اس میں رہیں گے، مگر جو آپ کا رب چاہے. یقیناً آپ کا رب جو ارادہ کرتا ہے وہ کر گزرنے والا ہے. اور جن کو نیک بخت قرار دیا جائے گا وہ جنت میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. جب تک آسمان و زمین قائم ہے، مگر جو آپ کا رب چاہے، ایسا عطیہ جو کبھی قطع کیا جانے والا نہیں. پس آپ کسی شک میں نہ رہیں. جو وہ عبادت کرتے ہیں وہ نہیں عبادت کرتے مگر جیسے اس سے پہلے ان کے باپ دادا عبادت کرتے تھے. اور یقیناً ہم ضرور انہیں ان کا پورا پورا حصہ دیں گے جس میں کمی نہیں کی جائے گی. اور رکوع نمبر 10 ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی سو اس میں اختلاف کیا گیا. اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے وہ بات نہ ہوتی تو ان کے درمیان ضرور فیصلہ کر دیا جاتا. اور بلا شبہ وہ لوگ یقیناً اس قرآن سے بے چین رکھنے والے شک میں ہیں. اور یقیناً آپ کا رب ان سب کو جب وقت آئے گا ان کے اعمال کا یقیناً پورا پورا بدلہ دے گا. یقیناً وہ اس سے جو وہ کرتے ہیں پوری طرح خبر رکھنے والا ہے. فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا، چنانچہ آپ ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی ہے، اور حد سے نہ بڑھو. جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اسے وہ خوب دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ثابت قدمی کا حکم دیا ہے. اس کے نتیجے میں انسان بیداری کی زندگی گزار سکتا ہے، احتیاط میں مبالغے تک پہنچ جاتا ہے، دین میں پختگی پیدا ہوتی ہے. اور ان کی طرف نہ جھکو جنہوں نے ظلم کیا ہے، ورنہ تمہیں آگ لگ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا، پھر تمہاری مدد بھی نہیں کی جائے گی. اور آپ نماز قائم کریں دن کے دونوں اطراف میں اور رات کی چند گھڑیوں میں. بلا شبہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہیں. ذالک ذکری للذاکرین، یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے. یعنی ذکر الہی سے یہاں مراد نماز ہے. حقیقت ہے کہ نماز یاد دہانی ہے. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور آپ صبر کریں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. تم سے پہلے کی قوموں میں سے پھر کچھ بچی کھچی بھلائی والے لوگ کیوں نہ ہوئے جو زمین میں فساد سے منع کرتے، سوائے تھوڑے سے لوگوں کے، ان میں سے جن کو ہم نے ان میں سے نجات دی
اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہے جن میں انہیں عیش و آرام دیا گیا تھا اور وہ جرائم پیشہ تھے۔ اور آپ کا رب ایسا نہیں کہ وہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے جبکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یقیناً تمام انسانوں کو ایک ہی امت بنا دیتا اور وہ ہمیشہ اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے۔ تو لوگوں کے درمیان اختلافات اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ہوتے ہیں تاکہ لوگ اپنے راستے کے انتخاب کے مطابق کوششیں کریں، ان کی کوششیں انجام کو پہنچیں۔ مگر جن پر آپ کا رب رحم کرے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اس شخص کو ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھے یا برے راستے کے انتخاب کے اختیار میں اپنی حقیقی بے اختیاری کو جان لے۔ اِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، مگر جن پر آپ کا رب رحم کرے اور اسی لیے اس نے ان کو پیدا کیا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور تیرے رب کی وہ بات پوری ہو گئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سبھی سے ضرور بھر دوں گا۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور ہم رسولوں کے واقعات میں سے ہر چیز آپ کو سنا رہے ہیں جس کے ساتھ ہم آپ کا دل مضبوط کرتے ہیں، اور آپ کے پاس اس معاملے میں حق آ گیا اور ایمان والوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ اور آپ ان لوگوں سے کہہ دیں جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنے طریقے پر عمل کرتے رہو، بلا شبہ ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، اور تم انتظار کرو، بے شک ہم بھی منتظر ہیں۔ کیونکہ عذاب کا مطالبہ کیا تھا، عذاب کا انتظار دونوں ہی کرتے ہیں، کیونکہ عذاب ہی فیصلہ کن ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کا غیب اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ سو آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی پر بھروسہ رکھیں، اور آپ کا رب اس سے بے خبر نہیں جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ رکوع نمبر 11 ہے اور سورہ یوسف کا پہلا رکوع ہے۔ الحمدللہ سورہ ہود کمپلیٹ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کو قبول فرمائے اور ہمیں اس پیغام کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ یوسف کا آغاز کرتے ہیں۔ 12 رکوع اور 111 آیات پر مشتمل ہے۔ نزولی ترتیب کے اعتبار سے 53 نمبر اور مصحف میں ترتیب کے اعتبار سے 12 نمبر پر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ واضح کتاب کی آیات ہیں، یہ حروف مقطعات میں سے ہیں جنہیں انسان لکھتے پڑھتے ہیں۔ ان کی حقیقت کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ وہ کتاب ہے جس کا مقصد لوگوں کے سامنے اللہ کے پیغام کو کھول کر بتا دینا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی ابہام نہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یقیناً ہم نے عربی قرآن بنا کر اسے نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھو۔ قرآن حکیم کے پہلے مخاطب عرب تھے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عربی زبان کا انتخاب کیا۔ اظہار بیان کی جتنی گنجائش عربی زبان میں کسی دوسری زبان میں نہیں، تاکہ تم سمجھو نزول قرآن کا مقصد ہے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن وان کنت من قبلہ لمن الغافلین، ہم ایک بہترین قصہ آپ سے بیان کرتے ہیں اس قرآن کی بدولت جس کو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، اور اس سے پہلے یقیناً آپ بے خبروں میں سے تھے۔ قصہ یوسف کو احسن القصص قرار دیا گیا۔ اس قصے میں ایک پیغمبر کے قصے کی صورت میں یہ بتایا گیا ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ کتنا گہرا علم ہے، اس پر کتنے گہرے یقین کی ضرورت ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ حق کے لیے اٹھنے والوں کی مدد کرتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ مخالفین کی سازشوں کے باوجود ان کو کامیاب کرتا ہے۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے کامیابی کی شرائط بتائی ہیں، جیسے تقوی، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید سے اس کی اطاعت کرنا، اس کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رکنا،
یہی یعنی ہر حال میں حق کے راستے پر جمے رہنا، اس قصے میں حسد اور دشمنی کا انجام اور اللہ تعالیٰ کی مدد کا بیان ہے۔ اس قصے میں نفس امارہ کی سرکشیوں کا نتیجہ، انسانی مسائل اور حادثات کے دلچسپ اور عبرت انگیز پہلو ہیں۔ اسی وجہ سے اسے احسن القصص قرار دیا۔ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا بَتِي إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے ابا جان، بلا شبہ میں نے 11 ستاروں کو اور ایک سورج اور ایک چاند کو دیکھا ہے۔ میں نے انہیں دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کرنے والے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام۔ سیدنا یوسف کا زمانہ 19ویں صدی قبل مسیح کا ہے۔ ان کا گھرانہ فلسطین میں رہائش پذیر تھا۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ خواب میں دیکھا 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں، اور اس سے مراد یوسف علیہ السلام کے بھائی اور والدین ہیں۔ یہ خواب بشارت تھی کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو پیغمبری ملے گی۔ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اس نے کہا، اے میرے چھوٹے بیٹے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، وہ آپ کے خلاف سازشیں کریں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یوسف علیہ السلام کا روشن مستقبل محسوس کر کے یعقوب علیہ السلام نے روکا تھا کہ اپنے خواب کا تذکرہ بھائیوں سے نہ کرنا۔ یعقوب علیہ السلام کو اندیشہ تھا کہ بھائی نقصان پہنچائیں گے۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام نے بھائیوں کے نقصان پہنچانے کی وجہ بیان کی کہ یہ شیطان ہے جو دلوں میں جلن پیدا کرتا ہے، بغض اور حسد میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ایسے ہی آپ کا رب آپ کو منتخب کرے گا اور آپ کو باتوں کی اصل حقیقت سمجھنے میں سے کچھ سکھائے گا، اور آپ پر اور اولاد یعقوب پر اپنی نعمت پوری کرے گا، جیسا کہ اس سے پہلے اس نے آپ کے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر اسے پورا کیا تھا۔ یقیناً آپ کا رب سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ آپ کا رب منتخب کرے گا، خوابوں کی تعبیر کا علم بھی دے گا۔ ظاہر خواب کی تعبیر دینا کسی عام فرد کا کام نہیں، یہ کام وہ کر سکتا ہے جسے دین کا پورا علم، اللہ کی کتاب کا بھی، حدیث کا بھی، تاریخ کا بھی، زبان کا بھی۔ سمرہ بن جندب سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت لوگوں سے یہ دریافت کرتے تھے، تم میں سے کس نے آج کیا خواب دیکھا؟ اگر کسی نے دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتا اور آپ اس کی تعبیر دیتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ رکوع نمبر 12 ہے، لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ، حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور اس کے بھائی میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اہل مکہ نے سوال کیا تھا جن کا تذکرہ انہوں نے سفر کے دوران یہودیوں سے سنا تھا۔ اس سوال کا مقصد محض مذاق اڑانا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پوچھنے والوں کی طرف اس کو لوٹا دیا۔ اِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا، جب انہوں نے کہا یقیناً یوسف اور اس کا بھائی دونوں ہمارے والد کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں، حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں۔ یقیناً ہمارے والد ایک واضح غلطی پر ہیں۔ یہ والدین اور اولاد کے درمیان کا تعلق ہے۔ اولاد کے لیے والدین ساری زندگی نچھاور کر دیں، ماں باپ کے بارے میں لمحہ نہیں لگتا اولاد فوراً وسوسوں میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کی محبت تو ہر ایک کو چاہیے، ابلیس یہیں سے پکڑتا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی ایک ماں سے تھے، 10 بھائی اور تھے۔ انہیں اس پر حسد تھا کہ آخر ہمارے بھائی یعنی ہمارے والد ان دونوں بھائیوں کو زیادہ توجہ کیوں دیتے ہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی کا نام بنیامین تھا، اور ان کے بھائیوں کی 10 بھائیوں کی یہ سمجھ کی غلطی تھی۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کے مطابق باپ سے بچوں کے درمیان ترجیح کے معاملے میں غلطی ہوئی کہ انہوں نے ہم پر دونوں چھوٹے بھائیوں کو ترجیح دی۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے،
بچے ماں باپ سے کہتے ہیں آپ فلاں سے زیادہ پیار کرتے ہو, فلاں کو مجھ پر زیادہ ترجیح دیتے ہو. یہ ساری انسانیت کی کہانی ہے. ابلیس والدین کے خلاف اسی طرح کام کرتا ہے. اقتلوا یوسف اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا, یوسف کو قتل کر دو یا اسے کسی زمین میں پھینک دو, تمہارے باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی اور اس کے بعد تم نیک بن جانا. حسد قتل تک کیسے پہنچا؟ بظاہر اس خواہش میں کتنی معصومیت ہے. یعنی اپنے بھائی کے قتل کے لیے انہوں نے دلیل سوچی, باپ کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے گی, باپ کی غلطیاں ہماری نہیں, چاہے بھائی قتل کر دیں, اس کے بعد تم نیک بن جانا. یہ وہ سوچ ہے جو عام طور پر میجورٹی کے اندر پائی جاتی ہے کہ ابھی تو یہ ناگزیر گناہ ہے, ابھی کر لیں, ایک بار کر لیں, اس کے بعد نیک بن جائیں گے. یہ مشورہ قتل کر دو پھر توبہ کے بعد نیک بن جانا شیطان نے انہیں اس وقت دیا تھا جب ان کے دل میں کینے کی آگ بھڑک اٹھی تھی. یہ توبہ نہیں ہے کہ انسان توبہ کے ارادے سے غلطی کرے, انسان منصوبے کے تحت جرم کرے. توبہ جرم کے ارتکاب کے لیے جواز نہیں ہے, یہ ان کی غلطی تھی. یہ غلطی اکثر انسانوں سے ہوتی رہتی ہے, اس لیے اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. ان میں سے کہنے والے نے کہا یوسف کو قتل نہ کرو, اور اگر تم کرنے ہی والے ہو تو اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو, کوئی قافلہ اسے اٹھا کر لے جائے گا. ایک بھائی کا ضمیر بیدار ہوا جو اس منصوبے کو برداشت نہیں کر سکا. اس کا نام یہودا تھا. اس نے ایسی تجویز پیش کی کہ یوسف علیہ السلام قتل سے بھی بچ جائیں اور باپ کی نظروں سے بھی دور ہو جائیں. یہ سب کے لیے قابل عمل تھی کہ کوئی آتا جاتا قافلہ کنویں سے نکال کر لے جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے. یاد رکھیے گا, اللہ تعالیٰ نے اپنے کام کو پورا کر کے رہنا ہوتا ہے. جب کوئی گروہ کسی کے پیچھے پڑ جاتا ہے, اسی گروہ میں سے اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نکال لیتے ہیں جو لوگوں کو کسی درمیانی تدبیر کے لیے رضامند کر لیتا ہے, تھرڈ آپشن پہ, جس کے ذریعے اس بندے کے لیے نئے راستے کھل جاتے ہیں. یہ بڑی حکمت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے انسانوں کے لیے راستہ نکال دیتے ہیں. انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان, آپ کو کیا ہے کہ آپ یوسف کے بارے میں ہم پر بھروسہ نہیں کرتے, حالانکہ بلا شبہ ہم یقیناً اس کے خیرخواہ ہیں. سیدنا یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے. جب بیٹے دور دراز کی مہم پر جاتے تو سفر کی مشکلات کی وجہ سے سیدنا یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دیتے تھے. ارسلہ معنا غدا, کل اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے, وہ کھائے پیے کھیلے کودے, اور بے شک ہم ضرور اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کھیل اور تفریح پر اعتراض اس لیے نہیں کیا تھا کہ کھیل اور تفریح کا رجحان انسان کی فطرت میں ہے. اس نے کہا یقیناً مجھے غم زدہ کرتی ہے یہ بات کہ تم اس کو لے جاؤ, اور میں ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا جائے اور تم اس سے غافل ہو. اپنے بچوں کو تو باپ جانتا ہی ہے. سیدنا یعقوب علیہ السلام نے کہا کھیل کود میں ہو سکتا ہے تم اتنے مشغول ہو جاؤ, تمہیں یوسف کی یاد ہی نہ آئے, تم اگنور کر دو اور یوسف کو بھیڑیا کھا جائے. انہوں نے کہا اگر واقعی اسے بھیڑیا کھا جائے حالانکہ ہم ایک مضبوط جتھا ہیں, تب تو ہم یقیناً خسارہ اٹھانے والے ہوں گے. پھر جب وہ اسے لے گئے اور انہوں نے طے کر لیا کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں, اور ہم نے اس کی طرف وحی کی کہ تم ان کو ضرور اس کے کام کی خبر دو گے, اس حال میں کہ وہ نہیں سمجھتے ہوں گے, مجبوراً سیدنا یعقوب علیہ السلام نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی اجازت دے دی. بھائیوں کے درمیان یہ بات طے پا گئی تھی کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالنا ہے. 3 دن تک یوسف علیہ السلام کنویں میں رہے. واللہ عالم, اللہ تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو بتا دیا تھا کہ تمہارے بھائی تم سے جو سلوک کر رہے ہیں بہت جلد تم اپنے بھائیوں کو جتاؤ گے. اور وہ رات کو اپنے باپ کے پاس آئے کہ وہ رو رہے تھے.
سیدنا یوسف علیہ السلام کے بھائی روتے پیٹتے عشاء کے وقت اپنے باپ کے پاس آئے. انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، بے شک ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلتے چلے گئے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا، سو اس کو بھیڑیا کھا گیا، اور آپ ہرگز ہمارا یقین کرنے والے نہیں، خواہ ہم سچے ہوں. انہوں نے باپ کے اندیشے کو اپنا عذر بنا لیا کہ ہم دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے تھے، اسے سامان کے پاس چھوڑا تھا، بھیڑیا کھا گیا. اور ساتھ ہی یہ کہا کہ آپ تو ہماری باتوں پر یقین نہیں کریں گے، ہم تو پہلے ہی آپ کی نظروں میں مشکوک ہیں. اور وہ یوسف کے قمیض پر جھوٹا خون لگا لائے. باپ نے کہا بلکہ تمہارے نفس نے تمہارے لیے ایک کام مزین کر دیا ہے، سو میرا کام اچھا صبر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی سے اس پر مدد مانگی جا سکتی ہے جو تم بیان کرتے ہو. سیدنا یعقوب علیہ السلام کے پاس ان کے بیٹے ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیض کو اس کے خون میں لت پت کر کے لیا ہے. وہ بھول گئے کہ بھیڑیا کسی کو کھانے کے لیے صحیح سالم قمیض اتار کر حوالے نہیں کرتا. اور ایک راہ چلتا قافلہ آیا تو انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا. چنانچہ اس نے اپنا ڈول لٹکایا تو کہا یا بشرا ھذا غلام، مبارک ہو، یہاں تو ایک لڑکا ہے. اور انہوں نے تجارت کا مال بنا کر اسے چھپا رکھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے اس کو جو وہ کر رہے تھے. یہ ایک تجارتی قافلہ تھا جو مدین سے مصر کی طرف جا رہا تھا. قافلے والوں نے وارد کو قافلے کے لیے پانی کا انتظام کرنے کے لیے آگے بھیجا. چونکہ اس دور میں انسان بکتے تھے، اس لیے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی سامان تجارت بنا کر چھپا لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے جو وہ کر رہے تھے. یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی قریبی تھے. انہوں نے ظاہر کیا کہ سیدنا یوسف ان کا بھاگا ہوا غلام ہے. اس طرح قافلے والوں نے غلام یعنی سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں سے معمولی قیمت پر خرید لیا اور یوسف علیہ السلام بک گئے. وہ جن کا حسن پوری دنیا کے حسن کے برابر ہے، حسن کی تقسیم ایسے ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس قدر حسن عطا فرمایا. وہ جو پاک باز انسان تھے، وہ جو ایک نبی کے بیٹے تھے، 4 پشتوں سے نبوت جن کے پاس تھی، کیسے چند پیسوں کے عوض بک گئے اور انہوں نے تھوڑی سی قیمت پر چند گنے ہوئے درہموں میں اسے بیچ دیا. اور وہ اس سے رغبت رکھنے والوں میں سے نہ تھے. ان کا مقصد دراصل قیمت حاصل کرنا نہیں تھا، لین دین سے بیزار بھی ہو رہے تھے. سیدنا یوسف علیہ السلام جیسا علم رکھتے تھے، جیسی دانش رکھتے تھے، کم سنی کے باوجود بھائیوں کے حسد کا شکار ہو گئے. کس طرح کنویں کے توسط سے قافلے والوں کو مل گئے، پھر بک کر کہاں تک جا پہنچے. آئیے دیکھتے ہیں رکوع نمبر 13 میں. اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا اس کی رہائش باعزت رکھو، امید ہے وہ ہمیں فائدہ دے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں. اور اس طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جگہ دی، اور تاکہ ہم اسے باتوں کی اصل حقیقت میں سے کچھ سکھائیں. اور اللہ تعالیٰ، بہت ہی اہم بات ہے، واللہ غالب علی امرہ، اللہ تعالیٰ نے کیسے یوسف علیہ السلام کے واقعے کے بیچ میں رکھا ہے. اور اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. آج بھی انسان یہ سمجھتے ہیں کہ کورونا سے انہوں نے لڑنا ہے اور وہ غالب آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا یہ سلسلہ جاری رہے گا، اور جب وہ چاہے گا تو یہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. قصہ یوسف کا خاص پہلو ہے جس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ انسانوں کے رویے ہیں. جیسے یوسف علیہ السلام کے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام کا رویہ ہمارے سامنے آیا. انہوں نے کہا میں اچھا صبر کروں گا. بھائیوں کا رویہ حسد کا تھا. اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، یوسف کو مصر کے وزیر خزانہ نے خریدا تھا،
मिस्र में उस वक्त रैयान बिन वलीद हुक्मरान था और उसने कहा था कि इसका इकराम करो, अच्छे तरीके से रखो, चूंकि वो एक गुलाम था, उम्मीद है कि वो हमें फायदा दे या हम उसे अपना बेटा बना ले। अल्लाह ताला कैसे दिलों में जगह बना देते हैं। सईदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों की साजिश की वजह से वो अंधे कुएं में डाले गए थे, मिस्र लाकर उन्हें फरोख्त किया गया। वो अजीज मिस्र के यहाँ पहुंचे। सईदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के खरीदार के दिल और उनके खानदान में उनके लिए जगह बनाई। सईदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए मामला फहमी के मौके फराहम किए गए और भाइयों से नजात देकर मिस्र में निहायत उम्दा ठिकाना फराहम किया। अल्लाह ताला ने इस तरह मिस्र में सईदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के कदम जमाए और जब वो पुख्ता उम्री को पहुंचा, हमने उसे बड़ी कुव्वत फैसला और बड़ा इल्म अता किया और हम नेकी करने वालों को ऐसे ही जजा देते हैं। हुक्म और इल्म की सलाहियत उनकी नेकी और उसने सुलूक की वजह से अता की गई। याद रखिएगा, इल्म की पुख्तगी का बड़ा गहरा ताल्लुक इंसान की नेकी से होता है। और जिस औरत के घर में वो था, उसने यूसुफ को उसके नफ्स से बहकाया और उसने तमाम दरवाजे बंद कर लिए और बोली, हाय तलक, जल्दी आओ। काला माज़अल्लाह, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला की पनाह, इन्नहु रब्बी अहसन मस्वाया, बिलाशुबा मेरे मालिक ने मुझे अच्छा ठिकाना दिया, यकीनन जालिम लोग फलाह नहीं पाते। अजीज मिस्र की बीवी सईदना यूसुफ अलैहिस्सलाम पर फरेफ्ता हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वाजे कर दिया कि अल्लाह ताला की हुदूद को तोड़ने वाला कभी कामयाब नहीं होता, मैं हुदूद तोड़कर जुल्म नहीं करूंगा। वलक़द हम्मत बिही व हम्म बिहा लौला अर्रा बुरहान रब्बिही, और बिलाशुबा यकीनन उस औरत ने उसका इरादा किया और यूसुफ भी उस औरत का इरादा कर लेता अगर ये बात ना होती कि उसने अपने रब की दलील देख ली। ऐसा ही हुआ ताकि हम उससे बदी और बेहयाई को हटा दें। यकीनन वो हमारे खालिस किए हुए बंदों में से था। सईदा यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बुरहान देखी जो इंसान के अंदर फितरी तौर पर मौजूद होती, फितरी इल्हाम बुरहान है, अलार्मिंग सिस्टम है ना इंसान के अंदर, हर मौके पर तंबीह करता रहता है। इसी वजह से इंसान बुराई करने से रुक जाता है। तो जो फितरी इल्हाम के जाहिर होते ही अल्लाह ताला के आगे झुक जाए तो उसमें बुराई का मुकाबला करने की कुव्वत पैदा हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने फितरी इल्हाम की वजह से सईदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुराई से बचा लिया। हकीकत यह कि इंसान फितरी तौर पर जानता है कि क्या सही है क्या गलत, इसके बावजूद अल्लाह ताला ने अक्ल भी अता की और बाहर से पैगंबरों को उभारने की दावत देने वाला बनाया। फिर अल्लाह ताला ने किताबें भेजी, रसूल दावत देते हैं, अल्लाह ताला का पैगाम देते हैं। ये दो एक्सटर्नल सपोर्टर्स हैं। अब अगर आप दुनिया में कश्मकश को देखें, एक इंसान है जिसको बाहर से एक तरफ से नेकी की कॉल मिलती है, दूसरी तरफ से बुराई की कॉल मिलती है। मामला अंदर का है। अंदर अगर नेकी है तो बाहर से नेकी अट्रैक्ट करेगी, अंदर अगर बुराई है तो बाहर से भी बुराई ही अट्रैक्ट करेगी। अगर इंसान को बाहर से नेकी की कॉल मिले और अंदर से भी नेकी बेदार हो जाए तो इंसान नेकी कर गुजरता है। अल्लाह ताला ने इस जहान में कामिल निजाम बनाया। इसी वजह से अल्लाह ताला ने ईमान वालों की मदद मांगी है। जैसा कि हजरत ईसा ने कहा था, मन अंसारी इल्लल्लाह, कौन है जो अल्लाह ताला की राह में मेरा मददगार होगा। अल्लाह ताला को किसकी मदद चाहिए जबकि अल्लाह ताला कुव्वत वाले हैं। इंसानों के लिए अल्लाह ताला ने आजमाइश का सिलसिला रखा है। ये इंसानों का मामला है कि वो ऐसे माहौल में रहें जहां उन्हें नेकी की कॉल दी जाए तो नेकी उभर आए। हाँ, ये बात हक है कि नेकी की इस्तेदाद बहरहाल हर फर्द में मौजूद है और बाहर से कॉल देने वालों की जरूरत है। क्या आप अल्लाह ताला के लिए बुलाने वाले नहीं बनेंगे? क्या आप अल्लाह ताला के मददगार नहीं बनेंगे? क्या अल्लाह ताला के बंदों को उसकी तरफ नहीं बुलाएंगे? और चलिए देखते हैं कि यूसुफ अलैहिस्सलाम और अजीज मिस्र की बीवी के दरमियान क्या मामला हो रहा है।
اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور اس نے یوسف کا قمیض پیچھے سے پھاڑ دیا اور دونوں نے دروازے کے پاس اس کے شوہر کو موجود پایا۔ وہ بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے آپ کی گھر والی سے برائی کا ارادہ کیا ہو، سوائے اس کے کہ اسے قید کیا جائے یا دردناک سزا دی جائے۔ یوسف علیہ السلام نے کہا اسی نے میرے نفس کے بارے میں مجھے بہکایا، اور عورت کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر یوسف کا قمیض آگے سے پھاڑا گیا تو عورت نے سچ کہا اور وہ جھوٹوں میں سے ہے، اور اگر اس کا قمیض پیچھے سے پھاڑا گیا ہے تو عورت نے جھوٹ کہا اور وہ سچے لوگوں میں سے ہے۔ گواہ نے کہا قمیض پیچھے سے پھٹی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے، عورت پکڑ کر کھینچ رہی تھی، لہٰذا عورت جھوٹی ہے اور سیدنا یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ پھر جب شوہر نے دیکھا کہ یوسف کا قمیض پیچھے سے پھاڑا گیا ہے تو اس نے کہا انہو من کیدکن، یقیناً یہ تم عورتوں کے فریب میں سے ہے، ان کیدکن عظیم، بلا شبہ تم عورتوں کا فریب بہت بڑا ہے، یعنی تم ایسی بات لے کر آتی ہو جس کے بارے میں کسی کے پاس کوئی عذر رہ ہی نہیں جاتا۔ یوسف آرزن ہاذا، یوسف اس سے درگزر کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، تو ہی بلا شبہ خطا کاروں میں سے ہے۔ یوسف علیہ السلام کو ٹالرنس کا مشورہ دیا تھا کہ چرچا مت کرو، حالات بھی جو کہ توں رہیں گے، یہی ایلیٹ کلاس کا معاملہ ہے، بڑے سے بڑے معاملے کو، حتیٰ کہ عزت کے معاملے کو بھی اسی طرح سے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ رکوع نمبر 14 ہے، اور بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی، وہ بات جو سیدنا یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی کے درمیان تھی، وہ بات جگہ جگہ پہنچ گئی، اور شہر میں عورتیں کہنے لگیں کہ عزیز کی بیوی اپنے غلام کو اس کے نفس سے بہکا رہی ہے، یقیناً یوسف کی محبت اس کے دل میں بس گئی ہے، یقیناً ہم ضرور اس کو صریح گمراہی میں دیکھتی ہیں۔ بات نکلی، شہر بھر میں پھیلی، عورتوں نے تبصرے کرنے شروع کر دیے، وقال نسوۃ فی المدینۃ، اور شہر میں عورتیں کہنے لگیں، عورتوں نے جب عزیز مصر کی بیوی پہ تبصرہ کیا، ذہین عورت تھی، اس نے کہا کہ جواب عملی طور پر دینا چاہیے، لہٰذا اس نے ایک تکیہ دار مجلس آراستہ کی اور ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری دے دی۔ این جب وہ پھل کاٹنے لگیں تو اس نے یوسف علیہ السلام کو کہا نکل آؤ۔ عورتوں نے جب پھل کاٹنے کی کوشش کی، اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا اللہ کی پناہ، یہ کوئی معزز فرشتہ ہے۔ مصر کی عورتوں کو حسن یوسف کی اطلاع مل چکی تھی، وہ دیکھنا چاہتی تھی، وہ اپنی خفیہ تدبیر میں کامیاب رہیں، انہوں نے ایسا حسن دیکھا جو پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، انہوں نے فرشتہ قرار دیا، اس لیے کہ عام انسانوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اپنی ذات و صفات میں انسانوں جیسی شکل رکھتے ہیں۔ عزیز کی بیوی نے کہا، آپ امیجن کر سکتے ہیں اس مجلس کو جہاں ہر ایک کے ہاتھ میں پھل ہے، چھری ہے اور کٹے ہوئے ہاتھ، بہتا ہوا لہو، اپنے ہاتھوں پر ہی لہو تلاش کر لیا۔ عزیز کی بیوی نے کہا یہی تو ہے وہ جس کے بارے میں تم نے مجھے ملامت کی تھی، اور میں نے اسے اس کے نفس سے بہکایا تو وہ بچ نکلا، اور واقعی اگر اس نے نہ کیا جو میں اسے حکم دیتی ہوں تو ضرور وہ قید کیا جائے گا اور وہ ضرور ذلیل ہونے والوں میں سے ہو جائے گا۔ عورتوں کے تعجب سے عزیز مصر کی بیوی کو حوصلہ ہوا، اس نے برے ارادے کا اظہار کیا کہ میری تمام کوششوں کے باوجود یہ شخص اپنے اصول پر جمع ہوا ہے، اسے میری مرضی کے مطابق چلنا ہوگا ورنہ یہ قید ہوگا، ذلیل و خوار ہوگا۔ عمومی طور پر پیش قدمی مردوں کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن وہ سوسائٹی شاید ہماری سوسائٹی جیسی تھی جہاں عورت پیش قدمی کرتی ہے اور مردوں کے دل لبھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے۔ اس نے کہا اے میرے رب، قید خانہ مجھے اس سے زیادہ پسند ہے جو وہ مجھے دعوت دے رہی ہیں، اور اگر تو نے ان کا فریب مجھ سے نہ ہٹایا
تو میں ان کی جانب مائل ہو جاؤں گا اور جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ چنانچہ اس کے رب نے اس کی دعا قبول فرمائی، سو ان کا فریب اس سے دور کر دیا۔ یقیناً وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے جن حالات میں رب کی طرف توجہ لگائی تھی، ان حالات میں عورتوں نے، مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی طرف توجہ لگائی۔ اپنی اپنی قسمت، اپنا اپنا فعل اور اپنا اپنا نصیب۔ جس نے رب کی طرف توجہ لگائی، رب نے اسے بچا لیا۔ جنہوں نے حسن یوسف پر توجہ لگائی، بچ نہیں پائیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کئی نشانیاں دیکھ لیں، یہی ظاہر ہوا کہ ایک عرصے تک وہ اسے لازماً قید کر دیں۔ اونچے طبقے کے گھرانوں کی عزتوں کا تحفظ اسی طرح ہوتا ہے کہ بے گناہ کو قید کر دیا جائے۔ عزیز مصر اپنی بیوی کو یوسف علیہ السلام سے دور رکھنا چاہتا تھا اور بیوی پر بس نہیں چلتا تھا۔ اس کا بس غلام پر چلا تو لمبی مدت تک قید کر دیا۔ حیا اور ایمان کے باوجود، صالح ہونے کے باوجود مجرم بنا کر یوسف علیہ السلام قید کر دیے گئے۔ رکو نمبر 15 ہے۔ اور اس کے ساتھ قید خانے میں 2 غلام بھی داخل ہوئے۔ ان میں سے ایک نے کہا، میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں کچھ شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا، میں خواب میں خود کو دیکھتا ہوں کہ میں نے اپنے سر پر روٹیاں اٹھا رکھی ہیں جن سے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتائیے، بلا شبہ ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے دیکھتے ہیں۔ وہ 2 نوجوان شاہی دربار سے متعلق تھے، ایک شراب پلاتا تھا، دوسرا نان بائی تھا۔ یوسف نے کہا، تم دونوں کا کھانا جو تمہیں یہاں ملتا ہے تمہارے پاس وہ نہیں آئے گا، مگر اس سے پہلے ہی میں اس کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا۔ یہ اس علم میں سے ہے جو میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔ یقیناً میں نے ان کا طریقہ چھوڑ دیا ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کا کفر کرنے والے ہیں، اور میں نے اپنے آباء و اجداد یعنی ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کے دین کی پیروی کی ہے۔ ہمارا یہ کام نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، یہ ہم پر اور تمام لوگوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے ہے، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ پھر تعبیر دیتے ہوئے کہا، اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا جدا جدا رب بہتر ہے یا اللہ تعالیٰ جو اکیلا ہی ہے، نہایت زبردست ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام قید خانے کے ساتھی اس لیے کہہ رہے تھے، کافی عرصے سے قید تھے۔ سوال یہ کیا تھا کہ کیا بہت سے رب بہتر ہیں یا صرف ایک واحد اور قہار؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو رب بنا کر پوجا جاتا ہے ان کی ذات و صفات میں اور رب کی ذات و صفات میں بہت فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں منفرد ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے سوا محض چند ناموں کی عبادت کرتے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ حکم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا نہیں۔ اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ تو سیدھا دین وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو اور جس میں حاکمیت صرف اللہ کی ہو۔ اے میرے قید خانے کے دونوں ساتھیوں، تم دونوں میں سے جو پہلا ہے تو وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور جو دوسرا ہے سو وہ سولی دیا جائے گا، پس پرندے اس کے سر میں سے کھائیں گے۔ جس کے بارے میں تم دونوں مجھ سے پوچھ رہے تھے اس کا فیصلہ ہو گیا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتا دی کہ ایک تو اپنے رب شاہ مصر کو شراب پلائے گا، دوسرے کو سولی چڑھا دیا جائے گا، پرندے اس کا سر نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ تو یوسف علیہ السلام نے اس شخص سے کہا جس کے بارے میں خیال تھا کہ وہ دونوں میں سے رہا ہونے والا ہے، اپنے آقا کے پاس میرا ذکر کرنا۔ تو شیطان نے اپنے آقا سے یوسف کا ذکر کرنا بھلا دیا، تو وہ کئی سال قید خانے میں رہا۔ یوں یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں اپنے زندگی کا طویل ترین عرصہ گزارا۔ رکو نمبر 16 ہے۔ ایک نیا منظر ہے،
اور بادشاہ نے کہا یہ بادشاہ کا دربار ہے، بلا شبہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ 7 موٹی گائے ہیں جن کو 7 دبلی کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں۔ اے سردارو، مجھے تم میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تم خواب کی تعبیر دیتے ہو۔ اللہ تعالیٰ حق کی طرف بلانے والوں کی کس کس طریقے سے مدد کرتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ خواب کا بھی ہے۔ اور اب اس کا ذہن دعوت دینے والے کی عظمت کو تسلیم کر لے، یعنی اس کا دل نرم پڑ جائے۔ اللہ تعالیٰ خواب اس لیے دکھاتے ہیں، ایک فریق دیکھتا ہے تو دوسرا دیکھنے والا جو ہے جن کو دیکھتا ہے ان کے بارے میں اس کا دل نرم پڑ جاتا ہے، یوں دعوت کے لیے نئے راستے کھل جاتے ہیں۔ قالوا اضغاث احلام، انہوں نے کہا پریشان باتیں ہیں خوابوں کی، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر بالکل جاننے والے نہیں۔ درباریوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے، بات ٹال دیتے ہیں۔ انہوں نے اس خواب کو پریشان خواب قرار دیا اور یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آئی۔ اور ان دو میں سے جس نے رہائی پائی تھی اور اسے ایک مدت بعد یاد آیا، اس نے کہا میں تم کو اس کی تعبیر بتا دوں گا، سو مجھے بھیج دو۔ یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے نہایت سچے، ہمیں خواب کی تعبیر بتائیں کہ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی کھا رہی ہیں، اور 7 سبز بالیاں ہیں اور دوسری 7 سوکھی ہیں، تاکہ میں ان کی طرف واپس جاؤں تاکہ وہ جان لیں۔ اس نے کہا تم 7 سال تک لگاتار کھیتی باڑی کرو گے تو جو فصل تم کاٹو اسے بالیوں میں ہی رہنے دو، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ گے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے واضح کر دیا کہ 7 موٹی گائے اور 7 ہری بالیوں سے 7 ایسے سال مراد ہیں جس میں لگاتار اچھی پیداوار ہوگی، جانور نباتات سب خوب پھلیں پھولیں گے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ پہلے 7 سال کی پیداوار کو خوشوں میں ہی چھوڑ دو تاکہ وہ موسمی اثرات اور کیڑوں سے محفوظ رہیں۔ غلے کا استعمال کم رکھیں، یہ غلے کو محفوظ رکھنے کا عمدہ طریقہ ہے تاکہ غلہ مشکل وقت میں کام آئے۔ پھر اس کے بعد 7 سخت سال آئیں گے جو سب کچھ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے پہلے جمع کیا تھا، تھوڑی سی مقدار کے سوا جسے تم محفوظ رکھو۔ 7 سخت برسوں سے مراد ایسے سال ہیں جن میں زرعی پیداوار نہیں ہوگی، یہ قحط کے سال ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں لوگوں پر بارش برسائی جائے گی اور اس میں وہ رس نہ چھوڑیں گے۔ نبوی علم کی بنا پر سیدنا یوسف علیہ السلام نے تعبیر دی کہ ان سالوں کے اختتام پر پچھلا غلہ ختم ہو جائے گا، دوبارہ فراوانی ہوگی، خوب بارشیں ہوگی، دودھ اور پھل کثرت سے لوگوں کو حاصل ہوں گے۔ آخری آیات ہیں، اور بادشاہ نے کہا اسے میرے پاس لاؤ۔ پھر جب قاصد اس کے پاس آیا تو اس نے کہا تم اپنے آقا کے پاس واپس جاؤ، سو اس سے پوچھو کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ دیے تھے۔ یقیناً میرا رب ان کے فریب کا خوب جاننے والا ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے توجہ دلائی کہ تحقیق کر لیں، عورتیں ہی اصل حقیقت بتا سکتی ہیں جنہوں نے ہاتھ کاٹے تھے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام نے اپنی عدم موجودگی میں تحقیقات کروانے کے لیے کہا تاکہ غیر جانبداری سے تحقیقات ہوں۔ بادشاہ نے کہا ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، تمہارا کیا معاملہ تھا جب تم نے یوسف کو اس کے نفس سے بہکانے کی کوشش کی تھی؟ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، انہوں نے کہا اللہ کی پناہ، اس میں ہم نے کوئی بھی برائی معلوم نہیں کی۔ عزیز کی بیوی نے کہا اب حق کھل گیا ہے، میں نے ہی اسے بہکانے کی کوشش کی تھی اور بلا شبہ وہ یقیناً سچے لوگوں میں سے ہے۔ بادشاہ نے سب عورتوں کو اکٹھا کیا، یوسف علیہ السلام کے کردار کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ان کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ تو اللہ کا نبی 14 سال یا اس سے بھی زیادہ عرصہ اس الزام کے ساتھ قید رہا، آخر میں پتا چلا وہ ایسا انسان ہے جس میں کوئی برائی ہی نہیں تھی۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ قوم پر خوشحالی آئے تو کیسے اخلاقی گراوٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ خوشحال طبقے کے افراد کس طرح
فسق و فجور میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جس جگہ سے انہیں پکڑا جاتا ہے وہ ان کی خواہشات ہیں. یہ اس لیے ہے کہ عزیز جان لے کہ یقیناً میں نے عدم موجودگی میں اس سے خیانت نہیں کی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کے فریب چلنے نہیں دیتا. وقتی طور پر کامیاب بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ عارضی کامیابی کو ہمیشہ کی ذلت اور خسارے میں بدل دیتا ہے. الحمدللہ 12واں پارہ کمپلیٹ ہوا اور سورہ یوسف انکمپلیٹ ہے. باقی حصہ ہم کل دیکھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. رحمتوں سے بھری شام، مرحبا رمضان.